अस्सलाम वालेकुम के नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। आज एक और ख़ूबसूरत मुकम्मल नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है शहर तमन्ना। इस नावल की राइटर हैं निगहत सीमा। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। दरअसल मुझे मसलूब होने से कोई दिलचस्पी नहीं, इसने जल्दी जल्दी बैग में कपड़े ठूसते हुए कहा। लिहाजा मैं इस कुर्बान गाह से जा रही हूँ। मगर मगर तुम इस तरह कैसे जा सकती हो अबीर? आसमा ने घबरा कर कहा। जैसे आई थी ट्रेन पर बैठकर, वो बड़े इत्मीनान से बोली। लेकिन तुम जाओगी कहाँ, किसके पास? घर? किसके घर? अपने घर, जहाँ ज़िंदगी के 18 बरस मैंने गुजारे हैं। मैं इस घर में अकेली भी रह सकती हूँ। मैं आप सब की तरह बुज़दिल नहीं हूँ। लेकिन अबीर, अस्मा ने अफसुर्दगी से कहा, वो घर तुम्हारा नहीं था। जो हकदार थे, जो वारिस थे, तुम्हारे आने के चंद दिनों बाद ही उन्होंने इस घर को फ़रोख्त कर दिया है। फ़रोख्त कर दिया? वो रोज़ सीधी, और मुझे बताया तक नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं। ये सही है कि मैं पापा की सगी बेटी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बेटी ही बनाया था। और मम्मी हमेशा कहती थी कि ये घर तुम्हारा है अबीर, तुम शादी के बाद भी यहाँ ही रहना। लेकिन अब अंकल नसीर और आंटी इस दुनिया में नहीं हैं, और शायद मौत ने इन्हें मोहलत नहीं दी थी कि वो सब कुछ तुम्हारे नाम कर सकते। मुझे सब कुछ की ज़रूरत नहीं थी आसमां, लेकिन वो घर तो मेरा था। सबको पता है कि मैं इनकी बेटी हूँ। बड़े अब्बा इसीलिए तो तुम्हें ले आए थे आंटी की मौत के बाद। वहाँ अब तुम्हारे रहने का कोई जवाज़ नहीं था, और अंकल नसीर के बड़े भाई ने खुद बड़े अब्बा से कहा था कि वो तुम्हें ले जाएं। सो अब तुम्हें यहाँ ही रहना है, इसी घर में, चाहे कुर्बान गाह कहो चाहे जंदान जानो। ठीक है। इसने जितनी तेज़ी के साथ बैग में कपड़े ठूंसे थे, इतनी ही तेज़ी के साथ निकाल कर पलंग पर ढेर कर दिए। लेकिन अस्मा अफजल, मैं तुम्हारी और आपी की तरह घुट घुट कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। और देखो, बड़े अब्बा से कह दो कि मैं कल से कॉलेज जाऊंगी। मैं कहूँ बड़े अब्बा से? अस्मा ने भुखला कर इसे देखा। हाँ, तुम बता देना इन्हें। मगर मैं तो अब्बा मियाँ से भी कम ही बात करती हूँ। और बड़े अब्बा? अच्छा, तो अब्बा मियाँ से कह देना। तुम खुद क्यों नहीं कह देती? दरअसल वो मुझे कुछ अजनबी अजनबी गैर गैर से लगते हैं। वो तुम्हारे अब्बा हैं। होंगे, मगर मैंने अब तक पापा को ही अपना बाप समझा था। और पापा की क्या बात थी, सच्ची असमी इतने फ्रैंक थे। अक्सर हम कार्ड्स खेलते तो बेईमानी करते तो मैं लड़ पड़ती थी। अंकल नसीर तुम्हारे साथ कार्ड्स खेलते थे? अस्मा ने हैरत से पूछा। हाँ, हम कार्ड्स खेलते, कैरम खेलते और मोनोपली भी। पापा हार जाते तो हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाते। और ये तुम्हारे अब्बा मियाँ एकदम से कितने सड़ियल से लगते हैं, हर वक्त माथे पर बल डाले हुए, उसीली नज़रों से सबको देखते हुए। और बड़े अब्बा इनसे भी दो हाथ आगे। कल बड़ी अम्मा से कैसे बात कर रहे थे, जैसे इनकी बीवी ना हो, ज़रख़रीद ग़ुलाम हो। और बड़ी अम्मा कैसे थर थर काँप रही थीं। अगर मैं होती ना बड़ी अम्मा की जगह तो। अबीर, अबीर, खुदा के लिए आहिस्ता बोल। अस्मा ने खौफ से बाहर देखा कि कहीं कोई सुन ना ले। और इसकी बुज़दिली से बेजार होकर अबीर मुंह मोड़कर यूं ही बेमकसद नन्ही की किताबों की वरगदानी करने लगी। कैसा घर था ये, जहाँ पढ़ने की कोई किताब ना थी, कोई रिसाला ना था, कोई अखबार। अरे ये फजूल कहानियाँ पढ़ पढ़ कर लड़कियों के जहन ख़राब होते हैं, ये बड़े अब्बा का ख्याल था। और अब्बा मियाँ भी इनके हम ख्याल थे। सो इस घर में कहीं कोई किताब रिसाला नाम को भी दिखाई न देता था, जबकि इस घर में अखबार और कई रिसाले बाकायदगी से आते थे। पापा के पास ढेरों किताबें थी। पापा खुद इसे पढ़ने को अच्छी अच्छी किताबें देते थे, फिर बहस करते थे। इसकी आंखों में आंसू आ गए। कैसे जिएगी वो यहाँ इस जंदान में? बहुत बचपन में, जब वो अभी चंद माह की थी, छोटी पुप्पो ने इसे गोद ले लिया था, क्योंकि इनकी अपनी कोई औलाद ना थी। और जब छोटी पुप्पो ने, जो अंकल नसीर के साथ शादी के फ़ौरन बाद ही अमेरिका चली गई थी, तवील अरसे बाद पाकिस्तान रहने के लिए आई और उन्होंने अबीर के लिए अपनी झोली फैलाई, तो अब्बा मियाँ इनकार ना कर सके। सबसे बड़ी आपिया थी, फिर अस्मा और फिर अबीर। अबीर और समीर जुड़वा थे। सो अबीर अंकल नसीर के घर आ गई। बहुत अरसे तक तो इसे पता ही नहीं था कि वो पुप्पो और अंकल नसीर की सगी बेटी नहीं है। जब अंकल नसीर अचानक हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए और इनके अजीज रिश्तेदार इकट्ठे हुए, तो पहली बार इसे इल्म हुआ कि वह आज तक जिन्हें अपना माँ बाप समझती रही है, वो इसके माँ बाप नहीं है। अजीब सा दुख इसके अंदर उतर आया। लेकिन फिर पुप्पो की आगोश में बहुत सारे आंसू बहाकर यह दुख कदरे कम हो गया था। पुप्पो इसकी माँ थी, बस इसके अलावा वो कुछ जानना नहीं चाहती थी। मम्मी, मैं आपका बेटा बनकर दिखाऊंगी। अच्छा? पुप्पो मुस्कुराई। तो हो तो मुझे छोड़कर ना जाना अबीर, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं भला क्यों छोड़कर जाऊंगी आपको मम्मी? शायद तेरा दिल चाहता हो अपने बहन भाइयों से मिलने को, अपनी अम्मा और अब्बा को देखने को। नहीं, मेरा दिल किसी से मिलने को नहीं चाहता। मेरा सब कुछ आप हैं। वो इनके गले में बाहें डालकर लाड से इनकी पेशानी चूम लेती। अब्बा मियाँ ने एक बार पापा की मौत के बाद कुछ रकम भिजवाई थी, लेकिन पुप्पो ने वापस कर दी। इसे बहुत खुशी हुई। आपने बिल्कुल ठीक किया मम्मी। पापा और मम्मी की तरबियत ने इसके अंदर बड़ी खुद एतमादी पैदा कर दी थी।
وہ زندگی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا ہنر جانتی تھی۔ اس نے سوچا تھا اپنی تعلیم ختم کر کے وہ جاب کرے گی، مگر اس کے سارے خواب پھوپھو کی اچانک موت سے بکھر گئے۔ ابا میاں اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے، وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا اس کے پاس، سو وہ چپ چاپ ابا میاں کے ساتھ چلی آئی تھی۔ حالانکہ اس گھر سے وہ نہیں آنا چاہتی تھی، وہ گھر جہاں اس کی یادیں قدم قدم پر بکھری ہوئی تھیں، مگر انکل نصیر کے بھائی اور بھتیجے، بہنیں اور دوسرے رشتہ دار بھوکے گدھوں کی طرح جمع ہو گئے تھے، سو وہ آ گئی تھی۔ مگر یہاں اس گھر میں جہاں اس نے جنم لیا تھا، جہاں اس کے ماں باپ رہتے تھے، اس کی 2 بہنیں اور ایک جڑواں بھائی تھا، بڑے ابا تھے، بڑی اماں تھیں، ان کی 4 مسکین و مظلوم بیٹیاں جو 8 جماعتوں سے زیادہ پڑھ نہ سکی تھیں، اور 3 بیٹے تھے، عبید، جنید اور طلحہ۔ اس گھر میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، ہر وقت دم گھٹتا رہتا۔ بڑی اماں اور امی جان ہر وقت سہمی سہمی رہتیں۔ بڑے ابا اور ابا میاں کے گھر آتے ہی ہر طرف خاموشی چھا جاتی۔ ململ کے دوپٹوں کو اچھی طرح سر پر لپیٹے اسما اور آپی، سائرہ، افضہ، فرحین اور ننھی یوں ڈر ڈر کر چلتی جیسے کانچ پر چل رہی ہوں۔ ذرا کوئی بات مرضی کے خلاف ہوتی تو بڑے ابا یوں چلا چلا کر بولتے کہ جیسے قیامت آ گئی ہو، برتن اٹھا اٹھا کر پھینکتے، اور بڑی اماں کھڑی تھر تھر کانپا کرتی۔ سارے فیصلے صرف بڑے ابا ہی کرتے تھے۔ سائرہ اور افضہ کی شادی انہوں نے اپنی مرضی سے کی تھی، ایک ہی گھر میں دونوں بہنوں کی شادی ہوئی تھی۔ بڑی اماں کو رشتہ پسند نہ تھا، لیکن وہ بول نہ سکیں۔ میں نے استخارہ کر لیا ہے، بڑے ابا نے فیصلہ سنا دیا۔ دونوں لڑکے عمر میں سائرہ اور افضہ سے چھوٹے تھے، ان پڑھ اور بیکار، سو ہر دوسرے تیسرے مہینے لڑ جھگڑ کر اور مار پیٹ کر وہ انہیں گھر سے نکال دیتے تھے۔ پھر صلح صفائی ہوتی، اور پھر کس قدر ٹینشن تھا یہاں، اور اس ماحول میں زندگی گزارنا کتنا مشکل۔ وہ کالج جانا چاہتی تھی، اور ابا میاں نے فیصلہ سنا دیا، کوئی ضرورت نہیں، جتنا پڑھ لیا بہت ہے، مگر میں پڑھنا چاہتی ہوں، میرا BA فائنل تھا۔ نصیر تو امریکہ رہ کر آزاد ہو گئے تھے، اسی لیے میں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا تھا، ابا میاں نے جواب دیا۔ اور اب اس گھر میں رہ کر تمہیں اسی گھر کے طور طریقے اختیار کرنے ہیں، بھول جاؤ پرانی باتیں، غضب خدا کا بھائی صاحب۔ وہ بات کرتے کرتے بڑے ابا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے سنا ہے نصیر میاں اپنی مجو اور عبیر کو ساتھ لے کر ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے تھے، اسی لیے تو بھائی میں نے مخالفت کی تھی اس وقت، مگر تم مجو کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکے۔ ہاں بہن جو تھی، اور وہ جل بھن کر وہاں سے چلی آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا پاپا کی کتنی خواہش تھی کہ وہ بہت سارا پڑھے، اور پاپا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھجوائیں گے، اور وہ پڑھے گی ضرور، وہ یہاں نہیں رہے گی، اس میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ اکیلی رہ سکتی ہے۔ وہ انکل عزیز سے کہے گی کہ یہ گھر اس کا ہے، وہ انکل نصیر کی بیٹی تھی، اور ان کے گھر پر اس کا حق ہے۔ یہ صحیح کہ پاپا اور ممی کو اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ وہ گھر اس کے نام کر جاتے، مگر اور اسما نے یہ کیا خبر دی تھی کہ وہ گھر تو فروخت بھی کر دیا گیا، اور لوگ کتنے لالچی اور حریص ہوتے ہیں، اور اب اسے یہاں ہی رہنا ہوگا، اسی گھر میں، جسے دیکھ کر قربان گاہ کا خیال آتا تھا، اور لگتا تھا جیسے سب اپنی اپنی صلیبیں اٹھائے پھر رہے ہیں۔ افضہ اور سائرہ، اپیہ اور اسما، بہت پہلے جب اس نے افضہ اور سائرہ کو دیکھا تو ان کے چہروں پر کتنی چمک تھی، اور آنکھوں میں کیسی زندگی، مگر اب ان کی آنکھیں کتنی بجھی بجھی سی لگتی تھیں، اور چہرے مرجھائے مرجھائے سے۔ پورے 1 سال سے وہ یہاں رہ رہی تھیں، اور بڑے ابا انہیں واپس بھیجنے کو تیار نہ تھے۔ کتنی ہی بار وہ لوگ انہیں لینے آئے تھے، ساری شرائط ماننے پر تیار، مگر بڑے ابا نے ایک بار جو انکار کیا تو پھر وہ اقرار میں نہ بدل سکا۔ یہی نہیں، افضہ اور سائرہ کے بیٹوں کو بھی ان کے باپ کے حوالے کر دیا۔ سائرہ کا بیٹا 1 سال کا تھا، اور افضہ کا صرف 3 ماہ کا۔ کیسا تڑپ تڑپ کر روئی تھی افضہ، اور وہ جنید اور طلحہ، وہ بھی بہنوں کے حق میں کچھ نہ بولتے تھے، ایک دم سے بدھو، اور سمیر، اس کی تو جان نکلتی تھی ابا میاں سے بات کرتے ہوئے، ہکلا جاتا تھا۔ البتہ عبید کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ وہ بڑے ابا سے اپنی بات منوا لیتا تھا، اگرچہ بڑے ابا اسے ہرگز انگریزوں کے دیس میں نہیں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اس نے انہیں منا ہی لیا تھا، اور آج کل اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا۔ جنید کو بہت بچپن میں اس نے دیکھا تھا، دراصل پاپا کم ہی یہاں آتے تھے، اور یہاں سے بھی بہت کم ہی کوئی جاتا تھا۔ اگر عبید بھائی یہاں ہوتے تو شاید تمہیں اجازت دلوا دیتے پڑھنے کی۔ اسما نے جو بڑی دیر سے اسے ننھی کی کتابوں سے الجھے دیکھ رہی تھی، آہستگی سے کہا۔ عبید بھائی وہ طنز سے ہنسی۔ وہ کیا تیر مار لیتے، اتنے ہی شیر بہادر خان تھے تو تم لوگوں نے کیوں نہ پڑھا، اور وہ افضہ اور سائرہ بیچاری کس جرم کی سزا بھگت رہی ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں سٹینڈ لیتے۔ سائرہ اور افضہ کے متعلق تو انہیں کچھ خبر ہی نہیں، اور ہم لوگوں نے کبھی مزید پڑھنے کی خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا۔ اسما نے افسردگی سے کہا۔ خیر، وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پڑھوں گی تو میں ضرور، اور صبح ہی کسی کالج میں جا کر ایڈمیشن لے لوں گی۔
کاغذات میرے پاس ہیں، مگر ابیر وہ بڑے ابا اور ابا میاں بہت خفا ہوں گے، ہوتے رہیں۔ میں غلط باتوں کو تسلیم نہیں کرتی اپیا، یہ غلط نہیں ہے ابیر، صحیح بھی نہیں ہے اپیا۔ اس نے بڑے پیار سے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اپیا بڑی نازک سی تھیں، ان کے سامنے رنگ میں بڑی جاذبیت اور ملاحت تھی، ان کے لامبے گھٹنوں تک چھوتے ہوئے بالوں میں بڑی کشش تھی، اور خوبصورت آنکھوں میں جیسے کوئی ملال سا، کوئی شکوہ سا ہر وقت مچلتا رہتا تھا۔ ان کے مزاج میں بڑا دھیما پن تھا، بہت نرماہٹ تھی، اور ابیر کو اپنی یہ بڑی بہن بہت پیاری لگی تھی۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالے برآمدے میں آ گئی۔ ایک بات تو بتائیں اپیا، آپ کے یہ ابا میاں اور بڑے ابا ایسے کیوں ہیں، اتنے کرخت اور ڈکٹیٹر ٹائپ کے؟ وہ تمہارے بھی ابا ہیں ابیر؟ نہیں، میرے پاپا تو مر گئے، وہ صرف آپ تینوں کے ابا میاں ہیں، اور مجھے ایسے ڈکٹیٹر قسم کے والد محترم نہیں چاہیے۔ ابیر، اپنے آپ کو بدل لے، اس ماحول کے مطابق ڈھل جا۔ نہیں، ابیر نے نفی میں سر ہلایا۔ ناممکن، تو پھر کیسے جیے گی تو؟ ٹوٹ جائے گی، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ ابیر ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنی باہیں ان کے گلے سے نکال لیں۔ مجھ سے غلط باتیں برداشت نہیں ہوتی اپیا، اگر سالن میں نمک زیادہ ہو گیا ہے تو کیا ہوا، ہو جاتا ہے کبھی، اور یہ آپ کے ابا میاں کسی کا لحاظ کیے بغیر امی جان کو، اسما کو، جو بھی ہو بے نقد سنا دیتے ہیں۔ کیا آپ کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ کیا آپ کو برا نہیں لگتا؟ ہم عادی ہو گئے ہیں ان سب باتوں کے، مگر میں تو نہیں ہوں نا عادی۔ اب تمہیں یہاں ہی رہنا ہے اس گھر میں، عادی تو ہونا ہی پڑے گا۔ ان کی آنکھوں کی افسردگی بڑھ گئی تھی، وہ تھکی تھکی سی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اسما کہہ رہی تھی تم صبح کالج جاؤ گی؟ ہاں، اس نے اطمینان سے کہا۔ میرے پاس تمام کاغذات ہیں اور ایڈمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا ہے، ایک طرح کا ٹرانسفوکس ہے، میں لاہور کے سب سے اچھے کالج میں پڑھتی تھی۔ لیکن ابیر، کیا اتنا بہت کافی نہیں ہے جتنا تم نے پڑھ لیا ہے؟ علم کی تو کوئی حد نہیں ہوتی اور اپیا، اور پھر میری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے میں BA فائنل میں تھی۔ صحیح ہے چندہ، لیکن تو ابا میاں کو نہیں جانتی، وہ لڑکیوں کی پڑھائی کے سخت خلاف ہیں، اور بڑے ابا تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں، ورنہ اسما کی کتنی خواہش تھی کہ وہ کم از کم میٹرک ہی کر لے۔ دیکھ، تو اپنے دل سے یہ خیال نکال دے، خواہ مخواہ میں بڑے ابا اور ابا میاں بولیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں اپیا، مجھے بہرحال BA تو کرنا ہے، اور اپیا ذرا چائے تو ایک کپ پلا دیں، بہت سخت درد ہے سر میں، سمیر نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ سمیر اور ابیر میں بے حد مشابہت تھی، اگر سمیر لڑکی ہوتا تو بالکل تمہاری طرح ہوتا، اپیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خدا نہ کرے کہ یہ لڑکی ہوتا، اس گھر میں لڑکی ہو کر زندگی گزارنا کوئی خوش آئند بات نہیں ہے، اور لڑکا ہونا بھی کوئی ایسا خوشگوار تجربہ نہیں ہے، سمیر نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم لوگ بغاوت کیوں نہیں کرتے سمیر؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ سمیر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اپنے ابا میاں اور بڑے ابا کے غلط فیصلوں کے خلاف۔ کیسے غلط فیصلے؟ سارے ہی فیصلے غلط کرتے ہیں، جیسے تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف میڈیکل میں بھیجنا، اور افضہ اور ساحرہ کی شادی بالکل غیروں میں کرنا، بالکل انجان گاؤں کے جاہل لوگوں سے۔ تم لوگ بات کیوں نہیں کرتے، سمجھاتے کیوں نہیں انہیں؟ ہم بات کریں ان سے؟ سمیر نے حیرت سے پوچھا۔ میرے خیال میں وہ بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ ابیر سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمیر خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ابیر کی باتیں اسے بہت حیران کرتی تھیں۔ جب وہ اپنے پاپا اور ممی کی باتیں کرتی تو وہ حیرت سے سنتا۔ وہ اسما اور اپیا سے کتنی مختلف تھی، کتنے اعتماد سے بات کرتی تھی، کتنا علم تھا اس کے پاس، کوئی بھی موضوع ہو بے دریغ بولتی۔ اتنا علم تو ان کے پاس بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ لڑکے تھے، پھر بھی انہوں نے اپنی کورس کی کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا تھا، اور ابیر نے نہ جانے کتنا کچھ پڑھا ہوا تھا۔ اسے یہ اپنی جڑواں بہن بہت اچھی لگتی تھی۔ چند ہی دنوں میں وہ اسے بے تحاشا چاہنے لگا تھا۔ کاش وہ اس کے لیے ابا میاں سے بات کر سکتا، انہیں قائل کر سکتا کہ وہ اسے کالج میں جانے کی اجازت دے دیں، لیکن وہ تو خود اپنے لیے بھی ان سے بات نہ کر سکا تھا۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ اسے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے چپ چاپ میڈیکل کالج جوائن کر لیا تھا، حالانکہ آرمی میں جانے کی اسے کتنی خواہش تھی، بچپن سے فوجی اس کا آئیڈیل تھا۔ ابیر سچ ہی کہتی ہے کہ ہم بزدل ہیں، پر ابیر کو کیا پتا، وہ ایک بالکل مختلف ماحول میں رہی ہے، اسے کیا خبر یہاں وہی ہوتا ہے جو ابا میاں اور بڑے ابا چاہتے ہیں۔ پھر بھی چائے پینے کے بعد اس نے کئی بار ہمت کی، مگر ابا میاں کے کمرے کی طرف 2 قدم بڑھا کر واپس پلٹ آیا، اور افسردہ ماحول اور دل گرفتہ سا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابیر کہاں جا رہی ہو؟ اسما نے اسے بیگ گلے میں لٹکاتے چادر لیے باہر جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے لپکی۔ کالج، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے رات تمہیں بتایا تو تھا کہ صبح کالج جاؤں گی ایڈمیشن کے لیے، مگر اسما زرد پڑ گئی۔ تمہیں تو یہاں کے رستوں کا بھی نہیں پتا، اور تم اکیلی، میں وہاں لاہور میں بھی اکیلی چلی جایا کرتی تھی اکثر، اور جہاں تک راستہ معلوم نہ ہونے کی بات ہے تو رکشے والے سے کہوں گی گورنمنٹ کالج جانا ہے۔ نہیں ابیر، پلیز نہ جاؤ، وہ روحانسی ہو گئی۔ تمہیں ابا جان اور بڑے ابا کے غصے کا نہیں پتا،
پتہ ہے، اس نے اسی اطمینان سے کہا، لیکن انہیں مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے اور میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، اور اسما میرے نام بینک میں اتنی رقم ہے کہ میں اپنے تعلیمی اخراجات افورڈ کر سکتی ہوں۔ اور رات میں نے سوچا دراصل تمہارے ابا میاں اور بڑے ابا انتہائی کنجوس آدمی ہیں اور تمہیں تعلیم نہ دلوانے کا سبب بھی غالباً یہی ہے کہ وہ تم پر رقم خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے عبیر، میری جان تو سمجھتی کیوں نہیں؟ اپیا بھی اس کے قریب آ گئیں۔ میری پیاری آپی جان، اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کا رخسار چوم لیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اور پھر وہ مسکراتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ سمیر نے اسے باہر جاتے دیکھا اور تیزی سے اپنی فائلیں اٹھائے اس کے پیچھے لپکا۔ ٹھہرو عبیر، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تم؟ اس نے رک کر لمحہ بھر حیرانی سے اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تھینک یو۔ سمیر نے اس کا ساتھ تو دے دیا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ اب کوئی بڑا طوفان آئے گا، ابا میاں خوب ہنگامہ کریں گے اور نہ جانے کیا ہوگا۔ اسما اور اپیا نے جانے کتنے نفل مان ڈالے تھے، لیکن طوفان ٹل ہی گیا تھا۔ ابا میاں کو اس کی خودسری پر اتنا غصہ آیا تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پہلی غلطی ان سے ہوئی تھی جو انہوں نے اسے مجو کی گود میں ڈال دیا تھا، اور پھر نصیر اور مجو پر انہیں غصہ تھا جنہوں نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ اور یہ مجو غصے سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے انہوں نے کئی بار امی جان سے کہا، حیرت ہے کہ نصیر میاں کے گھر جا کر ساری روایات ہی بھلا بیٹھی۔ مجھے علم ہوتا کہ میری بیٹی اس طرح شتر بے مہار ہو جائے گی تو کبھی اپنی بچی اسے نہ دیتا۔ بہرحال جلد ہی اسما اور شازیہ سے پہلے اسے رخصت کر دوں گا۔ اور یوں جب ابا میاں اور بڑے ابا نے کچھ زیادہ شور شرابہ نہ کیا تو اسما اور اپیا کے ستے ہوئے چہروں پر بھی رونق آ گئی۔ حیرت ہے، ابا میاں اور بڑے ابا نے عبیر کو کچھ نہیں کہا۔ اسما نے ایک شام جب عبیر کالج سے لوٹی تو اپیا سے کہا، دراصل عبیر نے جلدی جلدی چاول نگلتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا، وہ جانتے ہیں کہ مجھ پر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ جی نہیں، سمیر جو نہ جانے کب اندر آ گیا تھا اس کی پلیٹ میں سے ایک چمچ چاول کھاتے ہوئے بولا، میں نے ابا میاں سے کہا تھا کہ اگر انہوں نے عبیر کو کالج جانے سے روکا تو وہ واپس انکل نصیر کے عزیزوں کے پاس چلی جائے گی۔ تم نے ابا میاں سے یہ کہا تھا؟ ہاں، تو میں ڈرتا ہوں ابا میاں سے۔ نہیں، تم تو بالکل نہیں ڈرتے۔ اسما کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اگر ڈرتا بھی ہوں تو عبیر کی خاطر جناب شیروں کی کچھار میں اتر گیا، اور میں نے بھی۔ شازیہ نے سمیر کے لیے پلیٹ نکالتے ہوئے کہا، بڑی اماں کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ عبیر بہت ضدی ہے اور اگر بڑے ابا نے کچھ کہا تو وہ گھر سے ہی چلی جائے گی، پھر خواہ مخواہ میں۔ او ہو، تو آپ سب نے؟ عبیر کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن وہ پلک جھپک کر مسکرانے لگی۔ تھینکس الاٹ، کوئی شکریہ وکریہ نہیں۔ سمیر نے اپنی پلیٹ میں چاول ڈالے۔ سمو، ہاتھ تو دھو لو، گندے جانے کہاں کہاں مینڈکوں اور چوہوں کے پیٹ چیر کر آ رہے ہوگے۔ عبیر نے پلیٹ اس کے آگے سے ہٹا لی۔ اوہ عبیر، تم نے یہ کیا نام لے ڈالا، ساری بھوک مر گئی۔ ڈاکٹروں کے دل تو چھوڑو عبیر، تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ جبری بھرتی ہے۔ تم اپنے لیے ابا میاں سے بات نہیں کر سکتے تھے سمیر، اور میرے لیے تم نے کیسے بات کر لی؟ ہماری بہن 18 سال بعد اس گھر میں آئی ہے، بھئی ہم اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں جناب۔ او یہ محبتیں، یہ بہن بھائیوں کی محبتیں، ان سب سے وہ ناشنا تھی۔ اس کا دل بھر آیا اور وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بس اتنا سا کھایا ہے، اور شور مچا رہی تھی کہ سخت بھوک لگی ہے۔ اپیا نے پیار سے کہا، بس اپیا، اب آرام کروں گی۔ ہاں جاؤ، تھک جاتی ہوگی، اور وہ ہولے سے سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ اپیا، آسما نے آہستگی سے کہا، عبیر کتنی اچھی ہے، کتنی پیاری، سچی میرا تو دل اسے دیکھ دیکھ کر بھرتا ہی نہیں، اور ابا میاں کہہ رہے تھے کہ وہ بہت جلد اسے رخصت کر دیں گے، آپ سے بھی پہلے اپیا۔ نہیں، شازیہ کی مسکراتی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ ہاں، امی جان بڑی اماں کو بتا رہی تھیں، اسما نے افسردگی سے کہا، اور مجھے ڈر لگتا ہے آپی کہ کہیں ابا میاں ضد میں آ کر اسے یوں ہی کسی۔ نہیں، ایسا نہ کہو۔ انہوں نے اسما کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہماری عبیر ابا میاں کے غلط فیصلوں کو قبول نہیں کرے گی، اس میں اتنا حوصلہ ہے اسما کہ وہ ابا میاں کی بات کو رد کر دے۔ ہاں، خدا اس کی قسمت اچھی کرے، مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل ڈرتا ہے۔ بس تو کچھ غلط نہ سوچا کر، اچھی بات سوچا کر۔ جی۔ تم دونوں یہ کیا خسر پھسر کر رہی ہو؟ سمیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، یوں ہی باتیں کر رہے تھے۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ ہاں، اب میں ذرا ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں، جلدی آ جانا۔ اپیا نے تاکید کی۔ آ جاؤں گا۔ وہ میز پر سے اپنی فائل اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا، اور اسما اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ افضا اور سائرہ، تم دونوں آخر بڑے ابا سے کہہ کیوں نہیں دیتی کہ تم اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتیں؟ عبیر نے چلخوزے چھلتے ہوئے کہا۔ بڑے ابا کہاں سنیں گے؟ افضا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ابھی بہت چھوٹے ہیں، وہاں پتہ نہیں کوئی ان کی دیکھ بھال ٹھیک طریقے سے کرتا بھی ہوگا یا نہیں۔ سائرہ کی آنکھیں چھل چھل بہنے لگیں۔ سائرہ، افضا، تم دونوں بہت بزدل ہو، بہت بزدل۔ تم ایک جائز بات بھی بڑے ابا سے نہیں منوا سکتی۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتی نا تو میں ہرگز اپنا بچہ بڑے ابا کے کہنے پر انہیں نہ دیتی، مگر بڑے ابا نے ان سے پوچھا ہی کب عبیر؟ اسما نے افسردگی سے کہا۔
وہ تو اندر آئے اور دونوں کو ایک دم سے اٹھا کر باہر لے گئے اور جا کر حنیف بھائی کی گود میں پھینک دیا کہ لے جاؤ اپنی اولاد کو، اور وہ لے گئے۔ اور تم بولی بھی نہیں، تم نے کچھ کہا بھی نہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کہتے ہم؟ جب انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا تو وہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بیٹے تمہارے تھے۔ ابیر تم نہیں سمجھتی ہو، نہیں سمجھ سکتی۔ افزا بدستور رو رہی تھی۔ غصہ آتا ہے مجھے تمہارے آنسوؤں پر افزا، جب تم کچھ نہیں کر سکتی تو آنسو بھی مت بہاؤ۔ وہ کھڑی ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اپیا وہ شازیہ کی طرف مڑی جو گھٹنوں پر ٹھوڑی رکھے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ آپ کچھ نہیں کر سکتی ان دو معصوم بھیڑوں کے لیے؟ میں، انہوں نے چونک کر کہا۔ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ ہاں آپ بھی بھلا کیا کر سکتی ہیں؟ ابیر نے آہستگی سے کہا اور افزا کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ رو نہیں میری بہن، میں بات کروں گی بڑے ابا سے۔ نہیں نہیں، تم کچھ مت کہنا، وہ پہلے ہی تم سے خفا ہیں، افزا نے تڑپ کر کہا۔ تو تم اسی طرح اپنے بیٹوں کی یاد میں تڑپتی رہو گی؟ شاید مقدر میں یہی لکھا تھا، سائرہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ تو پھر اسے مقدر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو، روتی کیوں ہو؟ ابیر کو ان کی بزدلی پر بہت غصہ تھا۔ کیسے نہ روئیں ابیر، تو نہیں جانتی میرا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، صرف 3 ماہ کا۔ وہ افزا پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابیر چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ طلحہ کوئی سیاسی میگزین دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے ایک دم سے دروازہ کھولا تو وہ اچھل کر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا میگزین تکیے کے نیچے چھپانے کی کوشش کی۔ ابیر نے اس کی یہ حرکت دیکھ کر بیزاری سے منہ بنایا۔ اوہ تم ہو ابیر، میں سمجھا بڑے ابا ہیں۔ ابیر نے اس کی بات مکمل کر دی۔ ہاں، وہ جھیم گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے طلحہ، کیا اولاد اور والدین کے درمیان صرف ڈر اور خوف کا ہی رشتہ ہونا چاہیے؟ میرا خیال، اس نے کسی قدر حیرت سے اسے دیکھا۔ میں بھلا کیا کہوں، مجھے کیا پتا۔ ہاں تم دودھ پیتے بچے ہو طلحہ، تم BSc کے اسٹوڈنٹ ہو۔ کیا تمہاری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے؟ اس کی ذاتی رائے کس معاملے میں پوچھی جا رہی ہے؟ اوہ اچھا ہوا جنید بھائی آپ آ گئے ہیں، میں دراصل آپ کی طرف ہی آئی تھی۔ خیریت؟ جنید نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل ایک طرف اچھال دی۔ آپ کو پتہ ہے اس گھر میں آپ کی 2 مظلوم بہنیں بھی رہتی ہیں۔ تمہارا مطلب ہے افزا اور سائرہ؟ ہاں میرا مطلب ان سے ہی ہے۔ تو؟ جنید نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ آپ اپنے والد صاحب سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کے مسئلے کو حل کریں، کوئی سمجھوتا، کوئی درمیانی راستہ؟ آخر کب تک وہ یہاں اسی طرح رہیں گی جبکہ ان کے بچوں کو بھی ان سے جدا کر دیا گیا ہے؟ دراصل ابیر، جنید نے سمجھایا، تمہیں صحیح صورتحال کا علم نہیں ہے۔ وہ لوگ بڑے اجڑ اور جاہل ہیں۔ شادی کے بعد ہی ہر دوسرے مہینے وہ ایک نئی فرمائش کے ساتھ لڑ جھگڑ کر گھر سے نکال دیتے تھے۔ مگر یہ تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب رشتہ دیا گیا تھا۔ ہاں اس وقت، تب ہم نے دبے لفظوں میں کہا تو تھا مگر ابا کسی کی نہیں سنتے تھے۔ بہنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور آپ احتجاج بھی نہ کر سکے، مگر اب وہ بیچاری بچوں کے غم میں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہیں۔ آپ دونوں جنید بھائی، آپ اور طلحہ تو بڑے ابا سے کہو کہ یا تو ان کے بچوں کو لے کر آئیں یا پھر انہیں وہاں چھوڑ آئیں۔ بڑے ابا نہیں مانیں گے ابیر، طلحہ نے افسردگی سے کہا۔ وہ کہتے ہیں اولاد ان کی ہے، وہ خود سنبھالیں، اور افزا تو رو رو کر مر جائے گی۔ طلحہ تمہیں نہیں پتہ، رات رات بھر جاگتی ہے وہ۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں مجھے پہلے ہی پتا تھا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسے ان کی کمزوری اور بزدلی پر بہت غصہ آیا۔ میں خود بات کروں گی بڑے ابا سے۔ وہ دھندناتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سنو تو ابیر، جنید اور طلحہ ایک ساتھ اس کے پیچھے لپکے، لیکن وہ ان کی طرف توجہ دیے بغیر بڑے ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ابھی آفس سے آئے تھے اور آرام کر رہے تھے۔ قریب ہی بڑی اماں بیٹھی ان کے پاؤں داب رہی تھیں۔ السلام علیکم بڑے ابا۔ وعلیکم السلام۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے بیٹی؟ بڑی اماں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ بڑی اماں، میں افزا اور سائرہ کے متعلق بڑے ابا سے بات کرنے آئی ہوں۔ کیا ہوا افزا اور سائرہ کو؟ بڑی اماں گھبرا کر اٹھ بیٹھیں۔ کچھ نہیں، لیکن وہ اسی طرح روتی رہیں تو کچھ ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بڑے ابا اٹھ بیٹھے۔ صاف بات کرو۔ صاف بات یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتیں۔ تو چلی جائیں اپنے بچوں کے پاس، لیکن پھر اس گھر کے دروازے بند ہیں ان کے لیے۔ آپ نے ظلم کیا ہے ان پر، اتنے معصوم بچوں کو ان سے جدا کر کے۔ لڑکی تم مجھے سبق دے رہی ہو؟ ان کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ نہیں، وہ بڑے اطمینان اور اعتماد سے کھڑی تھی۔ میں تو آپ کا دھیان اس طرف دلا رہی تھی کہ اتنے معصوم بچے ماؤں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ اندر مذاکرات میں مصروف تھی اور اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے جنید اور طلحہ نے کچھ دیر تو اس کے واپس آنے کا انتظار کیا، پھر تیزی سے شازیہ کے کمرے کی طرف بھاگے۔ اپیا کیا ہوا؟ شازیہ نے جو اپنے بستر کی چادر بدل رہی تھی مڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ ابیر بڑے ابا کے پاس گئی ہوئی ہے بہت دیر سے۔ کیا؟ ان کے ہاتھ سے چادر چھوٹ گئی۔ افزا اور سائرہ جو ابھی تک اپنے بہتے آنسوؤں کو پونچھے جا رہی تھیں چونک کر انہیں دیکھنے لگیں۔ ہاں، جنید نے اپنے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو انہیں سنا دی۔ ہاں وہ ایسی ہی ہے، شازیہ اپیا نے اطمینان سے کہا، بہادر، خود اعتماد اور نڈر۔ بڑے ابا غصے نہ ہوں، اسما نے ڈرتے ڈرتے کہا۔
تو کیا ہوا؟ اسے بڑے ابا کے غصے کی پرواہ نہیں ہے، وہ وہی بات کرے گی جسے صحیح سمجھتی ہے۔ کیا بڑے ابا مان جائیں گے آپی؟ افزا نے پر امید نظروں سے انہیں دیکھا۔ پتہ نہیں، لیکن ابیر کوشش کرے گی، جہاں تک ہو سکا تم بس دعا کرو، شازیہ نے اسے تسلی دی۔ یہ ابیر کچھ مختلف نہیں ہے آپی ہم سب سے، جنید نے دروازے پر کھڑے کھڑے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ اس کی پرورش ایک الگ ماحول میں ہوئی ہے۔ پھپھو اور انکل نصیر نے اس کے اندر بے حد خود اعتمادی پیدا کر دی ہے اور وہ ہمت نہیں ہارتی، دیکھنا وہ بڑے ابا کو بھی منا لے گی۔ سچ؟ سائرہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پورے 2 ماہ ہو گئے تھے اپنے بچے سے بچھڑے ہوئے۔ جس روز بڑے ابا اسے لے گئے تھے، اس روز پہلی بار اس نے اماں کہا تھا، اماں، ماما، اور وہ دن بھر کتنا خوش ہوتی رہی تھی۔ آپی، گڈو مجھے بھول تو نہیں گیا ہوگا؟ مجھے پہچان تو لے گا نا؟ پگلی ہے تو بھی۔ آپی نے اسے گلے لگا لیا۔ خدا کرے بڑے ابا مان جائیں۔ افزا نے سچے دل سے دعا کی، لیکن بڑے ابا نے ابیر کی کوئی بھی دلیل ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جاؤ بی بی، یہ بڑوں کے معاملات ہیں اور میں ان میں بچوں کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔ وہ بڑی دل گرفتہ سی اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ افزا اور سائرہ ابھی تک اس کے کمرے میں تھیں، بلکہ جنید اور طلحہ کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ طلحہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ خاموشی سے ایک طرف اپنے پلنگ پر بیٹھ گئی تو تھیں بڑی ترم خواں بن کر۔ ہاں، ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ بڑے ابا نے کچھ کہا تو نہیں؟ شازیہ آپیہ نے آہستگی سے پوچھا۔ ارے نہیں، وہ ہنس دی۔ کیا کہنا تھا؟ البتہ میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ افزا کی آنکھیں برج سی گئیں اور ان میں پانی بھر گیا۔ اس نے ان کے مرجھائے اور مایوس چہروں کو دیکھا۔ گھبراؤ نہیں، میں نے ہمت نہیں ہاری۔ کیا کرو گی تم؟ جنید نے جو ابھی تک کھڑا تھا پوچھا۔ میں غور کر رہی ہوں کہ دشمن کا کمزور قلعہ کون سا ہے، کس طرف سے حملہ کروں؟ کوئی بھی نہیں، طلحہ مسکرایا۔ ابا کسی کی بات نہیں مانتے، یہ تو زیادتی ہے نا بھائی؟ افزا اور سائرہ کی افسردگی دور کرنے کے لیے اس نے کہا۔ کم از کم بڑی اماں کو تو یہ حق ہونا چاہیے۔ بائی دی وے، یہ جو بڑے ابا ہیں، انہوں نے شادی کے ابتدائی دنوں میں بھی بڑی اماں کی کوئی بات نہیں مانی ہوگی۔ پوچھ لینا تھا یہ بھی۔ غلطی ہو گئی، دوبارہ مذاکرات ہوئے تو پوچھ لوں گی، وہ مسکرائی۔ کیا یہ ابا میاں بھی اتنے ہی خونخوار ہیں؟ نہیں، ان سے کچھ کم۔ طلحہ شرارت کے موڈ میں تھا۔ مثلاً کتنے؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے طلحہ کو دیکھا۔ مثلاً اتنے کہ ایک روز یہ جنید اپنے دوست کی بائیک پر اپنی ایک کلاس فیلو کو بٹھا کر لے جا رہا تھا کہ ابا میاں نے اسے دیکھ لیا اور کچھ نہ کہا۔ ریئلی؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑیں۔ جھوٹ، ابا میاں نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، جنید نے کرے جھیمتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس سے تو گزرے تھے نا؟ ہاں۔ جنید بھائی، آپ اتنے آزاد ہو چکے ہیں، میں بتاتی ہوں جا کر ابھی بڑے ابا کو، وہ آپ کا یونیورسٹی جانا بند کرتے ہیں۔ نہیں، وہ دراصل ابیر اس روز مانو کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، چکر آ رہے تھے اسے اور رکشوں وغیرہ کی ہڑتال تھی، تو پوری یونیورسٹی میں ایک آپ ہی ہمدرد رہ گئے تھے۔ ابیر یوں ہی خواہ مخواہ اسے چھیڑے جا رہی تھی تاکہ افزا اور سائرہ کا دھیان بٹا رہے، اور اپنی اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہی تھی۔ دونوں ان کی باتوں پر ہولے ہولے مسکرا رہی تھیں۔ رات کے کھانے تک محفل جمی رہی اور ابیر انہیں دلچسپ واقعات سنا سنا کر ہنساتی رہی۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو بڑی سنجیدگی سے سوچنے لگی، ان دونوں کے دکھ کا مداوا کیا جائے۔ بڑے ابا کے ساتھ تو اس کے مذاکرات بری طرح ناکام ہو گئے تھے۔ کیا ابا میاں سے بات کی جائے؟ لیکن بھلا ابا میاں کی بات وہ کہاں مانیں گے؟ اور پھر ابا میاں بھی ان سے کچھ کم تھوڑے ہی ہیں۔ خیر، دیکھا جائے گا، میں ان بیچاری لڑکیوں کے لیے ضرور کچھ کروں گی، اس نے عہد کیا اور آنکھیں موند لیں۔ اس پر کئی دن گزر گئے، اسے کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بڑی اماں اور امی جان سے بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، وہ اس کی بات سمجھتی تھیں، افزا اور سائرہ کا درد جانتی تھیں، لیکن بے بس تھیں۔ لڑکیوں، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ ایک روز کالج سے آ کر وہ سیدھی ان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دونوں اگرچہ عمر میں اس سے بڑی تھیں، لیکن وہ سب سے بے تکلف تھی۔ ابیر، اپنے آپ کو ہمارے لیے پریشان نہ کرو، افزا نے دل گرفتگی سے کہا۔ ارے کیسے پریشان نہ کروں؟ تم میری بہن نہیں ہو اور تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے۔ تم مجھے ذرا اتا پتہ تو بتاؤ، تمہارے شوہر نامدار کہاں رہتے ہیں؟ کس گاؤں میں؟ نام کیا ہے؟ کیا کرو گی تم؟ سائرہ نے کام کر پوچھا۔ تمہارے بچوں کو اٹھا کر لے آؤں گی۔ ابیر، خدا کے لیے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا جس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ ابیر، تم آ گئی ہو؟ شازیہ نے اندر جھانکا۔ کھانا کھا لو۔ بھوک نہیں ہے، آج کینٹین پر بہت کچھ کھا لیا تھا۔ اچھا تو پھر آرام کر لو نا کچھ دیر۔ ہاں، میں آ رہی تھی، چلیں۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئیں۔ ابیر، تجھے پتا ہے وہ افزا کا بیٹا بہت بیمار ہے؟ نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ افزا نے نہیں بتایا؟ نہیں، کیا ہوا اسے؟ نمونیا ہو گیا ہے شاید، وہ حنیف بھائی آئے تھے صبح، انہوں نے بتایا کہ یہاں کمپلیکس میں داخل کروایا ہے انہوں نے، کہہ رہے تھے کہ میں اطلاع دے دوں تاکہ بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے کہ اطلاع نہیں دی تھی۔ دروازے پر کھڑے کھڑے ہی بتایا اور چلے گئے۔ اور افزا، وہ گئی نہیں اسے دیکھنے؟ نہیں، بڑی اماں نے پوچھا تھا بڑے ابا سے، مگر انہوں نے منع کر دیا،
मगर वो इसका बेटा है, बीमार है। बड़े अब्बा ये क्यों नहीं सोचते आपी? इसने उलझ कर इन्हें देखा। बड़े अब्बा सिर्फ अपनी अना और अपने वकार, अपने एहसासात के बारे में सोचते हैं। ये ज्यादती है आपी। ज़रा इस माँ के दिल का हाल सोचें, जिसका 3 माह का बच्चा इससे जुदा कर दिया गया हो और फिर वो बीमार हो और वो इसे देखने से महरूम हो। बड़े अब्बा बहुत गलत कर रहे हैं आपी। इस मौके पर कम से कम इन्हें अफ़ज़ा को खुद लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए था। इसका मूड एकदम ख़राब हो गया था। वो बैग को पकड़कर खुद वापस फिर अफ़ज़ा और सायरा की तरफ चली गई थी। रात भर इसे ठीक से नींद ना आई और सुबह कॉलेज जाने के बजाय वो सीधी कॉम्प्लेक्स पहुंच गई। बैग गले में लटकाए वो चिल्ड्रन वार्ड में चकराती फिर रही थी कि एक खातून ने इसे इधर से उधर चकराते देखकर पूछा, किसे तलाश कर रही हो? कल एक बच्चा यहाँ दाखिल हुआ है, नमूनिया था इसे। हनीफ नाम है बाप का। कितना बड़ा बच्चा था, 4 माह का होगा। अरे ये इनको तो नहीं पूछ रही हो जो गांव से आए हैं? वो दादी आई थी बच्चे के साथ, कह रही थी कि बड़ी जालिम माँ है, बेटे की बीमारी का भी सुनकर नहीं आई। पता नहीं माँ जालिम है या मजलूम, इसका फैसला आप तो नहीं कर सकती। वो कहना चाहती थी लेकिन इसने जुबान दांतों तले दबा ली। हाँ हाँ वही, किधर है? इधर इस बेड पर, लेकिन अभी इस बच्चे को लेकर इमरजेंसी में गए हैं। बेचारे का सांस उखड़ रहा था। अच्छा। वो होले होले चलती हुई बेड के पास आ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद एक नौजवान सा लड़का, जिसके कपड़े शिकन आलूद और मैले हो रहे थे, बच्चे को दोनों हाथों पर उठाए बेड के करीब आकर रुका। इसके साथ एक उधेड़ उम्र औरत भी थी। साहब हैं? इसने आगे बढ़कर पूछा। जी। बच्चे को बेड पर लेटाकर इसने मुड़कर हैरत से इससे देखा। मैं अबीर हूँ, अफ़ज़ा की बहन। अबीर? इसने अजनबी नज़रों से इसे देखा। लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। और अफ़ज़ा कहाँ है? वो नहीं आई। वो नहीं आ सकी। मैं आई हूँ बच्चे को देखने। कैसा है वो? क्या कहते हैं डॉक्टर? पता नहीं, कुछ बताते नहीं। वो अफसरदा सा हो गया। कोई ख़ास तवज्जो भी नहीं देते डॉक्टर, बात ही नहीं सुनते। डॉक्टर भी बड़े लोगों पर तवज्जो देते हैं। कौन हो तुम? क्या लगती हो अफ़ज़ा की? कैसी डाइन है? बच्चे की बीमारी का सुनकर भी नहीं आई। अम्मा आहिस्ता बोलें, हनीफ ने कहा। क्यों आहिस्ता बोलूं? ऐसी सख्त दिल माँ। वो मजबूर है, इसे कोई आने नहीं देता। आपको क्या पता कैसा तड़प रही है वो। लेकिन वो बड़े अब्बा, तौबा। इसने खड़े खड़े अफ़ज़ा और सायरा की मज़लूमियत का कुछ ऐसा नक्शा खींचा कि बड़ी बीबी अबतीदा हो गई। एक दफ़ा आ जाए मेरे पास तो सीने से लगा कर रखूँगी, ऐसे जालिम बाप के घर ना भेजूँगी। इसने मुंह फेर कर अपनी मुस्कुराहट छुपा ली और बेड पर बैठते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया। बेहद कमज़ोर, जर्द जर्द से लंबी आंखों वाले इस बच्चे पर इसे टूट कर प्यार आया और इसने अपने लब इसकी पेशानी पर रख दिए। फालतू लोग निकल जाएं बाहर, डॉक्टर साहब राउंड पर आ रहे हैं। एक नर्स शोर मचाती हुई अंदर दाखिल हुई। मैं बूढ़ी जान, अफ़ज़ा की सास बड़बड़ाते हुए खड़ी हो गई। कहाँ सारी सारी रात जागूं? एक बंदे को रहने देते हैं। हनीफ बेचारा सारी रात बाहर बरामदे में बैठा रहा। ये तो माओं का फ़र्ज़ है। एक वो दूसरा है, जब से आया है हड़का लगा लिया है माँ का, हर वक्त रोता है, री री करता रहता है। तो आपने ये सब पहले क्यों ना सोचा? ना निकाला होता इन्हें घर से, वो रह ना सकी। हमने निकाल दिया था तो फिर लेने भी गए थे 1000 बार, पर तेरे बाबा की नाक ऊंची है। अम्मा चुप करें। हनीफ इन्हें बहला फुसलाकर बाहर ले गया तो इसने सोचा लड़के इतने बुरे भी नहीं हैं जितना वो समझ रही थी। डॉक्टर ने आकर बुखार चेक किया। सर प्लीज़ बताएं तो सही, क्या कैफियत है? ख़तरे की बात तो नहीं? डॉक्टर ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। बेटा है आपका? नहीं जी, वो भांजा है। वो एकदम ब्लश हुई। ओह, बच्चे को बुखार तेज़ है, सीने पर बलगम भी बहुत है। इसका सांस बार बार उखड़ रहा है। ये इस तरह क्यों सांस ले रहा है? डॉक्टर ने कुछ जवाब न दिया और इसे चेक करता रहा। इतने में हनीफ भी माँ को छोड़कर अंदर आ गया था। क्या इस वार्ड में जो बच्चे होते हैं इन पर तवज्जो नहीं दी जाती? जी। डॉक्टर ने सर उठाकर इसे देखा। हमारे लिए सब मरीज एक जैसे हैं जी, सिर्फ जुबानी जुबानी। वो होले से बड़बड़ाई और फिर लहजे में नरमी पैदा करते हुए बोली, प्लीज़ हमारी कुछ हेल्प करें, हम गांव से आए हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि कमरा वगैरह कैसे हासिल करें। वार्ड में बहुत तकलीफ़ है। आप अभी मेरे कमरे में आए, राउंड लेकर मैं इधर ही जा रहा हूँ, स्टाफ से पता करता हूँ। और फिर कमरा वगैरह मिलने के बाद इसने अफ़ज़ा की सास से कहा कि वो आराम से सो जाएं, वो शाम तक यहाँ ही रहेगी। हनीफ इसका बहुत ममनून नज़र आ रहा था। इसने दबे लफ्ज़ों में एतराज़ किया था कि कमरा ना लिया जाए, बहुत खर्च होगा। तो इसने ये कहकर इसे खामोश करवा दिया कि हॉस्पिटल का बिल वो खुद अदा करेगी। आप भी हनीफ भाई आराम कर लें, रात भर के जागे हुए हैं। मैं ज़रा एक दोस्त की तरफ जाऊंगा, यहाँ ही इस्लामाबाद में है। इससे बिस्तर और कंबल वगैरह ले आऊँ, यहाँ ज़मीन पर बिछा लूँगा। अम्मा तो मुन्ने के पास ही सो जाएगी। वो खिलाफ मामूल देर से घर आई तो अपिया, अम्मा, अस्मा समेत सभी परेशान नजर आए। खुदाया तेरा शुक्र है, इसे देखते ही सबकी जान में जान आई। इतनी देर लगा दी तुमने अबीर? कॉलेज में देर सवेर हो ही जाती है और वैसे भी तो मैं कॉम्प्लेक्स चली गई थी अफ़ज़ा के बच्चे को देखने। इसने लापरवाही से बैग एक तरफ फेंकते हुए कहा। तुम वहाँ गई थी? अस्मा की आंखें हैरत से फैल गईं। शाजिया ने घबरा कर इधर उधर देखा और बाजू से पकड़कर इसे अंदर ले गई। हाँ अब बताओ।
क्या बताऊँ, इतनी सख्त भूख लगी है और फिर सारा दिन अफ़ज़ा के बच्चे को गोद में लिए बैठी रही हूँ। थक गई हूँ, पहले चाय पिलाओ फिर खाना खिलाओ। हाँ अस्मी, जाओ अबीर के लिए चाय बना लाओ और खाना भी गर्म करो। शाज़िया ने अंदर आती अस्मा से कहा और फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। हाँ अब बताओ। और अबीर ने इसे सारी तफसील बता दी। मगर अबीर, अगर बड़े अब्बा को या अब्बा मियाँ को पता चल गया तो? चलता रहे, इसे कब परवाह थी। बेचारी बूढ़ी खातून कैसे दिन रात जाकर बच्चे को देखें। मैंने तो वादा किया है कल भी 1-2 पीरियड अटेंड करके जाऊंगी, बल्कि जब तक वो हॉस्पिटल में है मैं इसकी देखभाल दिन को किया करूंगी। अब रात की मजबूरी है, वरना बेचारी अफ़ज़ा की सास पर तरस आता है। उठते बैठते घुटने चूं चूं करते हैं और इस उम्र में बच्चों को संभालना पड़ रहा है। अबीर, पता नहीं तू क्या करेगी। शाज़िया की आवाज़ भरा गई। कुछ गलत नहीं करूंगी आपी जान, ये आप इत्मीनान रखें। और जब खाना खाकर वो लेटी तो अफ़ज़ा भी आ गई। शायद शाज़िया ने इसे सब कुछ बता दिया था। अबीर, अबीर, तुमने मेरे बच्चे को देखा? कैसा है वो? कमज़ोर बहुत है, वो ठीक तो हो जाएगा? हाँ अबीर, तुम बहुत अच्छी हो। अफ़ज़ा इसका हाथ थाम कर रो दी। अरे कोई अच्छी बच्ची नहीं हूँ, भागो यहाँ से, नींद आ रही है मुझे। इसने कंबल चेहरे पर ले लिया और अफ़ज़ा अकीदत से इसे देखती हुई अस्मा के पास बैठकर हौले हौले बातें करने लगी। अबीर को अभी इस घर में आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, मगर फिर भी सबके दिल में इसने जगह बना ली थी। शाज़िया, अस्मा, अफ़ज़ा और सायरा ही नहीं, नन्ही और दीबो भी इसकी दीवानी थी। समीर, जुनैद और तलहा भी इसके मोतरफ़ थे। बल्कि समीर तो 2 बार इसके साथ जाकर अफ़ज़ा के बेटे को भी देख आया था। वो बाकायदगी से हॉस्पिटल जाती थी। अफ़ज़ा की सास तो इसे दुआएं देती नहीं थकती। हनीफ़ और फ़ारूक भी इससे मुतासिर थे। अब तो सब ही इसके देर से आने के आदी हो गए थे। अम्मी जान और बड़ी अम्मा को भी अस्मा ने एक दिन चुपके से बता दिया था कि वो कॉम्प्लेक्स जाती है। ऊपर से तो अम्मी जान ने इसे डांटा था, मगर दिल में इन्हें इसका ये इकदाम कुछ ऐसा बुरा भी नहीं लगा था। इस रोज़ भी अफ़ज़ा बाहर बरामदे में बैठी बड़ी अम्मा के बालों में तेल लगाते हुए हौले हौले इन्हें बता रही थी कि अब इसका बेटा बेहतर है, और अबीर बता रही थी कि 1-2 रोज़ में वो इसको डिस्चार्ज कर देंगे कि अचानक गेट खुला और अबीर अंदर आ गई। एक बच्चे को कंधे से लगाए और दूसरे को बगल में दाबे। गेट के पास खड़े खड़े इसने अफ़ज़ा को आवाज़ दी, और अफ़ज़ा जो तेल की शीशी हाथ में लिए हैरत से इसे देख रही थी, एकदम चौंकी और तेज़ी से इसकी तरफ लपकी। संभालो अपने साहबजादे को। इसने कंधे से लगाए बच्चे को इसकी तरफ बढ़ाया और अफ़ज़ा ने बेख्तियार इसे अपने साथ खींच लिया और दीवानों की तरह इसे चूमने लगी। बगल वाले बच्चे को इसने ज़मीन पर खड़ा कर दिया और वो डोलता हुआ चलने लगा। बड़ी अम्मा अभी तक हैरत के धचके से बाहर नहीं निकली थीं। इसने इनके करीब होकर हौले से इनके कंधे को हिलाया। बड़ी अम्मा, आपके नवासों को ले आई हूँ। आपिया, आपिया भाई, कहाँ हैं आप? इसने बड़ी अम्मा को इत्तला देकर शाज़िया को आवाज़ दी। शाज़िया ने किचन में से झांक कर इसे देखा। अरे अबीर, तू आज जल्दी आ गई? हाँ, और अकेली नहीं आई, देखिए किसे लाई हूँ। अबीर, शाज़िया ने बच्चों की तरफ देखा और जर्द पड़ गई। मैंने तुझसे कहा था। आपने जो कुछ भी कहा था मेरे सर के ऊपर से गुजर गया था। दरअसल बहुत कुड़ मगज़ हूँ। और ये सायरा कहाँ छुपी हुई है? आकर अपने शहजादे से तो मिले। एक गपलू डपलू। इसने बच्चे को उठाकर हवा में उछाला और फिर बड़ी अम्मा की गोद में डाल दिया। बच्चे ने बड़ी अम्मा की तरफ उंगली उठाई। अम्मा। हाँ अम्मा, वो हंसी। अबीर, बड़ी अम्मा जो अभी तक सख्ते की सी कैफियत में थीं, बच्चे के रुखसात पर प्यार करती हुई बोली, तो अकेली कैसे ले आई इनको? हनीफ भाई साथ आए थे छोड़ने, पर अबीर तूने सही नहीं किया। बहुत तूफान मचाएंगे तुम्हारे बड़े अब्बा। तूफानों से लड़ना ही तो अपना काम है बड़ी अम्मा, आप फिक्र न करें, देखिएगा कैसे इस तूफान से निकलते हैं। ये लड़की ज़रा भी नहीं डरती। बड़ी अम्मा ने हैरत से सोचा, और अब जाने क्या हो। अम्मी जान भी बहुत सहमी हुई सी थीं। अस्मा और शाज़िया तुम्हारे परेशानी के ठीक तरह से खा भी ना सकीं। अलबत्ता वो खाना खाकर बड़े इत्मीनान से जाकर सो गई। इसके इत्मीनान से आने वाला तूफान टल तो नहीं सकता था, सो वो अभी सोकर उठी ही थी कि बड़े अब्बा इंतहाई गुस्से में भरे ठोकर से दरवाज़ा खोलते अंदर चले आए। अबीर, तुम्हें यह इख्तियार किसने दिया है कि तुम इस घर के मामलात को अपने हाथों में ले लो? तुम्हें यह जुर्रत कैसे हुई कि तुम इन बच्चों को उठा लाई हो? बड़े अब्बा, बच्चे बीमार थे और इन्हें माओं की गोद की ज़रूरत थी, सो मैं इन्हें ले आई, इस उम्मीद के साथ कि आप यकीनन इतने जालिम नहीं हो सकते कि इन बच्चों को माओं से जुदा कर दें। वक्ती तौर पर आपको गुस्सा आ गया होगा, वरना। अबीर, इनकी आंखें खून रंग हो रही थीं। मैं अपने फैसलों का रद्द किया जाना पसंद नहीं करता और आइंदा तुम्हारी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो पीछे खड़ी थर थर कांपती बड़ी अम्मा की तरफ मुड़े। सुबह होते ही बच्चों को वापस भिजवा दिया जाए, और जितनी तेज़ी से वो आए थे इतनी ही तेज़ी से बाहर निकल आए। अबीर, क्या फ़ायदा हुआ? इनके जाने के बाद अम्मा सिसकी। नुकसान भी तो कोई नहीं हुआ, इसने अपनी फितरी लापरवाही से कहा और मेज़ पर पड़ा कीनू उठाकर छीलने लगी। वो दोनों अपने बच्चों से मिल तो ली, सब्र कर लिया था उन्होंने, और अब दोबारा मिलकर बिछड़ना क्या ज़्यादा अजियतनाक नहीं होगा?
बड़े अब्बा सुबह ज़रूर बच्चों को वापस भिजवा देंगे। यार बोर नहीं करो, सुबह की सुबह देखी जाएगी। आओ ज़रा गपलू डपलू को देख आएं, मैं तो आदी हूँ इनकी। और मज़े से कीनू खाती एक हाथ से अस्मा को घसीटती वो बाहर निकल गई। सुबह जब वो अभी बिस्तर में ही थी कि अस्मा ने आकर इसे खबर दी कि बड़े अब्बा ने जुनैद को हुक्म दिया है कि वो बच्चों को गांव छोड़ आए और वो दोनों रो रो कर पागल हो रही हैं। और जुनैद बेचारा, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मुसीबत क्या है अस्मा बीबी के वो दोनों खुद से कुछ कहती ही नहीं। वो चप्पलें पाँव में डालती हुई बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। अफजा और सायरा ज़ारो ज़ार रो रही थीं और जुनैद और तलहा बच्चों को उठाए मुतज़ब्ज़ब खड़े थे। क्यों रो रही हो तुम? अगर बच्चों के बगैर नहीं रह सकती तो खुद भी साथ चली जाओ। नहीं, अफजा ने बेबसी से इसे देखा। नहीं क्या? इसे गुस्सा आ गया। वो तुम्हारा असली घर है और तुम अपने शौहर के पास जाओगी, किसी गैर के पास नहीं। अभी तुम नहीं जानती, तुझे नहीं पता, सायरा ने सिसकते हुए कहा। जानती हूँ सब, रोना धोना बंद करो, अपना सामान समेटो और बच्चों के साथ तुम भी ससुराल सुधारो। नहीं प्लीज़ नहीं। अफजा की सिसकियाँ तेज़ हो गईं। मैं जाऊँ? जुनैद ने इसे कतई नज़रअंदाज करते हुए सायरा से पूछा। हाँ, सायरा ने इस बात में सर हिलाया और झुककर तलहा की गोद में सोए हुए बेटे को बेतहाशा चूमने लगी। तलहा ने अफजा की तरफ देखा जो दोनों हाथों में मुंह छुपाए हुए थी। अफजा, हम जा रहे हैं, तुम मिल लो इससे। अफजा ने सर नहीं उठाया और बदस्तूर रोती रही। इधर दो मुझे। अबीर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसने तलहा से और फिर जुनैद से बच्चों को लेकर दोनों बगलों में दबा लिया। क्या कर रही हो अबीर? जुनैद ने उलझ कर इसे देखा। मैं खुद लाई थी और खुद ही छोड़ आऊंगी। बच्चे जाकर रोने लगे थे। अबीर, सही तरह से उठाओ, गिर जाएगा। बच्चे के रोने पर अफजा ने चेहरे से हाथ उठाकर इसे देखा। रहने दो अपनी मोहब्बत, कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है तुम्हें अपने बच्चों से, वरना कभी जुदा ना करती इन्हें। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इस घर में एक लम्हा भी न टिकती। जहाँ मेरे बच्चों की जगह ना होती, खा लेती शोहर के जूते इन मासूमों की खातिर। इसने फिसलते हुए बच्चे को संभाला और यूं ही उठाए हुए सीधी बड़े अब्बा के कमरे में जा पहुंची। वो नाश्ता अपने कमरे में ही करते थे। बड़ी हैरत से उन्होंने इसे देखा, जिसने रोते हुए बच्चों को बड़े इत्मीनान से इनके बिस्तर पर लिटा दिया था। बड़े अब्बा, गुस्ताखी माफ़। अगर आप मासूम बच्चों के खून से हाथ रंगना ही चाहते हैं तो एक ही दफ़ा गला घोंट दीजिए या जहर दे दीजिए इन्हें। सिसका सिसका कर मारने की क्या ज़रूरत है? वहाँ गांव में तो ये सिसक सिसक कर मर ही जाएंगे। देखी है इनकी हालत आपने? वो बड़े अब्बा का रद्द अमल देखे बगैर जिस तेज़ी से आई थी इसी तेज़ी से बाहर निकल गई। बच्चे इसी तरह बिस्तर पर पड़े रो रहे थे और बड़ी अम्मा जो चाय बना रही थी यूं ही साकित सी बैठी बच्चों को रोते देख रही थीं। इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें कि बड़े अब्बा ने इनकी तरफ देखा। क्या देख रही हो? उठाओ इसे, चुप कराओ, भूखा है शायद। बड़ी अम्मा कांपती हुई उठी और अफजा के बेटे को गोद में उठा लिया। सायरा का बेटा होले होले सिसक रहा था। बड़े अब्बा ने इसे गैर इरादी तौर पर उठा लिया और चुप कराने लगे। जुनैद ने डरते डरते अंदर झांका। बड़े अब्बा, वो बच्चे अबीर उठाकर ले आई इधर। जाओ तुम यूनिवर्सिटी। बड़े अब्बा बच्चे की मुट्ठी से अपनी दाढ़ी छुड़ा रहे थे। और अफजा और सायरा को इधर भेज दो। जी। जुनैद तकरीबन भागता हुआ अफजा के कमरे में आया जहां अभी रोने का सिलसिला जारी था और अस्मा और शाजिया भी इनके साथ खड़ी आंसू बहा रही थीं। ए बंद करो रोना धोना, अबीर अपनी जंग जीत गई है, अब्बा हार गए हैं, बच्चे कहाँ हैं? सायरा ने पूछा। तुम्हारे साहबजादे तो इस वक्त अब्बा की गोद में चढ़े इनकी दाढ़ी के बालों को बड़ी फराखदिली से नोच रहे हैं और नन्हे मियाँ अम्मा के पास हैं और तुम दोनों को बड़े अब्बा ने बुलाया है। हमें क्यों? अफजा शायद इसकी बात समझ नहीं पाई थी। जाओ भाई, खा नहीं जाएंगे तुम्हें, तलहा ने कहा। और जब वो दोनों बच्चों को उठाए बड़े अब्बा के कमरे से बाहर आईं तो वो किचन के दरवाजे पर खड़ी जल्दी जल्दी गर्म चाय हलक में उंडेल रही थी। अबीर, हम तेरा शुक्रिया किस तरह अदा करें? अफजा ने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ, ये एक अहम मसला है, तुम इस पर गौर करना। अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, सिर्फ एक कप चाय पीकर। शाजिया ने फिक्रमंदी से कहा। 2 मिनट रुको अबीर, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। नहीं अपिया, मेरी बस निकल जाएगी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जुनैद ने ऑफर की। नहीं शुक्रिया, बड़े अब्बा ने देख लिया ना तुम्हारी फटफटी पर बैठे हुए तो मेरा इस घर में दाखिला बंद कर देंगे। अच्छा बाय। कप काउंटर पर रख कर बैग उठाकर गले में लटकाती हुई वो बाहर की तरफ भागी। आओ अस्मा, शमें जलाएं इनके लिए जो मसलूब हुए। अबीर आसमा के हाथ से माचिस लेकर कैंडल स्टैंड की तरफ मुड़ गई। आसमा को ठोकर लगी तो वो वहीं दरवाजे के पास वाले सोफे पर टिक गई। उबैद ने, जो बड़ी देर से बाहर अंधेरे में खड़ा झांक रहा था, मुड़कर इसे देखा। जलती शम्माओं की जर्द रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी और कुछ उदास उदास सी अबीर इसे आम दिनों से कहीं ज़्यादा प्यारी लगी। जब से वो आया था ये लड़की इसे मुतासिर कर रही थी। ये इसकी सगी चचाजाद जिसे इसने अमेरिका जाने से कबल 2-3 बार ही देखा था और कोई ख़ास ध्यान से नहीं देखा था।
لیکن اب اس گھر میں ہر طرف اسے وہی نظر آتی تھی۔ افضا اور سائرہ کے ساتھ گپ شپ کرتی، ان کے بچوں سے کھیلتی، ننھی اور گڑیا کو پڑھاتی، اماں اور امی جان کا خیال کرتی ہوئی، صبح صبح بیگ گلے میں لٹکائے یونیورسٹی جاتی ہوئی، جنید، طلحہ اور سمیر سے لڑتی جھگڑتی اور خود اس سے افضا اور سائرہ کے معاملے میں بحث کرتی، اسے سمجھاتی ہوئی وہ کتنی مختلف اور کتنی اپنی اپنی لگتی تھی۔ عبیر، اسما نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ ہی خوش ہوں گی، تم اداس نہ رہا کرو۔ نہیں اسما، وہ ایک جانگلوس کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہیں؟ وہ تو کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکتی۔ تم نے کوشش تو کی، کتنا جھگڑی ہو تم سب سے، لیکن مقدر میں یہی لکھا تھا نا۔ اپیا خود بھی نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے لیے، اپیا بھی تم سب کی طرح بزدل ہیں، وہ مان جاتی تو تم دیکھتی کہ میں کیا کرتی۔ کیا کرتی تم؟ مصور سے ان کی شادی کرا دیتی۔ مصور کون؟ اسما نے پوچھا۔ ہے ایک کلاس فیلو کا بھائی، پہلے جنید سے بات کی تھی مگر وہ بزدل ڈرپوک، شاید عبیر بھائی یہاں ہوتے تو کیا تیر مار لیتے۔ وہ 50 دفعہ کہہ چکی ہوں ان سے کہ افضا اور اسما کا مسئلہ حل کرائیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے کل کو انہیں باپ کی ضرورت محسوس ہوگی، کیا مقام ہوگا ان بچوں کا اس گھر میں۔ تب ہی ایک دم لائٹ آ گئی اور بات کرتے کرتے وہ رک کر عبید کو دیکھنے لگی، جو کھڑکی سے ٹیک لگائے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ ہولے ہولے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ میں نے بڑے ابا سے بات کی تھی، افضا اور سائرہ کی جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کیا یہ سکندر بھائی اچھے آدمی نہیں ہیں؟ اب کیا فائدہ پوچھنے کا، اس نے افسردگی سے کہا۔ میری اپیا کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا۔ کیا ابا میاں ان لوگوں کو جانتے نہیں تھے؟ یہ آپ اپنے ابا میاں سے ہی پوچھیں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھہرو تو عبیر، کہاں جا رہی ہو؟ اسما نے اسے آواز دی اور خود بھی کھڑی ہو گئی۔ اسما؟ عبید اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اسما کو گھبراہٹ سی ہوئی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بچپن سے ہی عبید کے ساتھ منسوب تھی۔ جی؟ اس نے بمشکل سر اٹھایا، اس کے رخسار تپ رہے تھے۔ کچھ نہیں، جاؤ، عبید نے آہستگی سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ پتہ نہیں عبید اس سے کیا کہنا چاہتا تھا، اس نے سوچا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی۔ عبیر باہر نہیں تھی، شاید اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسما نے سوچا وہ عبیر کی طرف جائے اور اس سے پوچھے کہ وہ اتنی پریشان کیوں ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ عبیر واقعی بہت پریشان تھی۔ آج یونیورسٹی میں مصور نے اسے بتایا تھا کہ سکندر نہ صرف یہ کہ نشہ کرتا ہے بلکہ کچھ عرصہ مینٹل ہاسپٹل میں بھی رہ چکا ہے۔ کاش یہ بات اسے پہلے معلوم ہو جاتی تو وہ کبھی بھی آپیہ کا رشتہ سکندر بھائی سے نہ ہونے دیتی۔ اسے تو یوں بھی پہلی نظر میں ہی وہ کچھ پسند نہ آئے تھے اور اس نے امی جان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ رشتہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ پھر افضا اور سائرہ کی مثال سامنے ہے۔ یوں ہی اجنبی لوگوں میں بغیر تحقیق کے رشتہ دے دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے، تو کیا ساری زندگی گھر بٹھائے رکھو؟ ابا میاں نے امی جان سے اعتراض پر کہا تھا۔ اور پھر صوفی صاحب جو رشتہ لائے ہیں میرے بڑے قابل اعتماد دوست کے جاننے والے ہیں۔ سکندر اچھا لڑکا ہے، ایف اے پاس ہے، اپنی جاگیر ہے، زمینیں ہیں، اور کیا چاہیے؟ مگر پھر بھی کوئی بات تھی جو عبیر کو کھٹک رہی تھی۔ کوئی بات غلط ضرور ہے سمیر، پلیز تم خود جا کر تحقیق کرو، جہاں یہ لوگ رہتے ہیں ادھر ادھر سے پتہ کرو، چھوٹا شہر ہے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہی ہوں گے۔ اور سمیر ابا میاں سے کالج ٹرپ پر جانے کا بہانہ کر کے گیا مگر کچھ خاص پتہ نہیں چل سکا۔ جنید، تم نہیں کر سکتے اپیا سے شادی؟ تب ایک روز اس نے جنید سے کہا۔ میں؟ جنید گھبرا گیا۔ 2-3 سال کا ہی تو فرق ہے نا، میری اپیا اتنی پیاری ہیں۔ مگر عبیر بات عمر کی نہیں ہے، تمہیں نہیں پتہ، بچپن میں ہی بڑے ابا نے میرا رشتہ ماموں سراج کی بیٹی سے کر دیا تھا۔ ماموں سراج سعودی عرب میں ہیں اور میں نے اس لڑکی کو دیکھا تک نہیں ہے۔ تم اپیا کو بچا لو جنید، تم کہہ دو بڑے ابا سے کہ تم اپیا سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ تم پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہو، کیسے کہوں بڑے ابا سے یہ بات؟ کیا کہیں گے وہ کہ ناممکن ہے؟ اور تب مایوس ہو کر اس نے مصور سے بات کی۔ مصور اس کی کلاس فیلو کا بھائی تھا اور اس کی بے حد عزت کرتا تھا۔ دیکھو مصور، تمہیں کہیں نہ کہیں تو شادی کرنا ہے تو پھر میری اپیا سے کر لو۔ تم کچھ عجیب نہیں ہو عبیر؟ شاید، مگر یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ تم یہ چاہتی ہو؟ ہاں مصور، میری آپی بہت اچھی ہیں، بہت نازک اور پیاری ہیں، بہت محبت کرنے والی، تم یقیناً خوش رہو گے۔ اچھا تم بھی کیا یاد کرو گی؟ زندگی میں پہلی بار تم نے کچھ مانگا ہے، بتاؤ کب بھیجوں اپنی والدہ کو؟ تھینک یو مصور، میں آج امی سے بات کر کے تمہیں بتا دوں گی۔ اس دن اس نے ساری تفصیل بتائی، لیکن جب امی جان سے ذکر کیا تو وہ حیرت سے اس سرپھری لڑکی کو دیکھنے لگیں۔ امی جان، مصور بہت اچھا لڑکا ہے، آپ ابا میاں سے بات کریں۔ میں بات کروں گی، لیکن خدا کے لیے تم کچھ نہ کہنا، پہلے تمہاری یونیورسٹی میں داخلے پر انہوں نے کتنا واویلا مچایا تھا، یہ جان کر کے یہ رشتہ تم لائی ہو وہ بہت خفا ہوں گے۔ میں خود ہی کسی طریقے سے بات کروں گی۔ اور جب انہوں نے ابا میاں سے ذکر کیا کہ ایک رشتہ ان کی کوئی جاننے والی لائی ہے، لڑکا اچھا ہے، MBA کر رہا ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں،
پہلے کہاں تھی تمہاری یہ جاننے والی، اب میں زبان دے چکا ہوں اور مرد کی زبان ایک ہوتی ہے۔ اور پھر امی جان کی کوئی بات سننے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا اور شازیہ سکندر سے بیاہ دی گئی۔ وہ سکندر جس سے مل کر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا اور جس کے بارے میں آج ہی مصور نے اسے بتایا تھا کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ کاش مصور تم نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہاری اپے کی شادی اس سکندر سے ہو رہی ہے۔ وہ تو کل میں جہلم گیا تو پتہ چلا کہ سکندر بھائی کی شادی راولپنڈی میں ہوئی ہے اور ملک افضل خان کے گھر تو مجھے شک گزرا۔ اس روز جب تم نے گھر کا ایڈریس بتایا تھا تو یہی نام تھا نا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ باقی پیریڈ اٹینڈ کیے بغیر ہی واپس آ گئی تھی۔ اس نے اسلام آباد یونیورسٹی میں ہسٹری ایم اے کرنے کے لیے داخلہ لیا تھا اور مصور کی بہن راجدہ بھی اس کے ساتھ ہی پڑھتی تھی اور راجدہ کی وجہ سے اس کی مصور سے بات چیت شروع ہوئی تھی۔ دونوں بہن بھائی ہاسٹل میں رہتے تھے۔ راجدہ کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ اسے ہاسپٹل داخل ہونا پڑا تھا اور وہ تقریباً روز ہی ہاسپٹل جاتی تھی اور یوں مصور سے روز ہی ملاقات ہو جاتی تھی۔ پھر راجدہ ٹھیک بھی ہو گئی مگر مصور سے سلام دعا ہو جاتی تھی، بلکہ وہ خود ہی اس کے ڈپارٹمنٹ میں آ جاتا تھا۔ شازیہ شادی کے بعد 2 بار ہی آئی تھی لیکن اس کے رویے سے کچھ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ اس روز جب عبید آیا تو وہ بہت چپ چپ لگ رہی تھی اور عبیر نے پوچھا بھی تھا، آپی آپ خوش ہیں؟ ہاں وہ مسکرا دی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں عبیر کو لگا تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں اور اب تو تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسا سلوک کرتا ہوگا وہ آپی کے ساتھ۔ وہ لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ گلے میں ڈالتی ہوئی سیدھی سمیر کے کمرے میں آئی۔ سمیر ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا اور اپنے جوتے اتار رہا تھا جبکہ عبید ایک طرف بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ آج اتنی دیر لگا دی؟ ہاں آج کچھ دیر ہو گئی، فنکشن تھا۔ سمیر تم 1-2 دن کی چھٹی نہیں کر سکتے کالج سے؟ کیوں؟ سمیر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اگر کوئی بہت ضروری کام ہے تو کر لیتا ہوں، ذرا جہلم جا کر آپی کی خیریت تو معلوم کر آؤ۔ چلا جاتا ہوں۔ سمیر اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ اگر سکندر بھائی اجازت دیں تو 2-1 روز کے لیے لے آنا انہیں، بہت دل اداس ہے۔ اچھا عبیر؟ عبید اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ بہت پریشان لگ رہی ہو۔ عبیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اونچا لمبا خوبصورت آنکھوں والا عبید خان۔ اس کا دل یکبارگی سے دھڑکا اور پلکیں جھک گئیں۔ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ اب وہ کیا بتاتی؟ امی، آسمہ اور سمیر سب ہی پریشان ہو جاتے۔ کوئی بات تو ہے عبیر، جب سے میں آیا ہوں اتنا پریشان میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ یوں ہی آپی یاد آ رہی ہیں عبیر؟ اس نے باتھ روم میں جاتے ہوئے سمیر کو دیکھا۔ مجھے تمہاری بولڈنس اچھی لگی اور یہ سب کے لیے تمہارا لڑنا جھگڑنا پسند آیا، مگر ایک بات تو بتاؤ، اگر کبھی تمہیں اپنے لیے لڑنا پڑ گیا تو لڑ سکو گی؟ میں غلط بات تسلیم نہیں کرتی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کالج اور پھر یونیورسٹی بغیر کسی مزاحمت کے داخل ہو گئی تھی؟ آپ کے بڑے ابا اور بڑے ابا میاں نے بہت مخالفت کی۔ جانتا ہوں، وہ مسکرایا۔ اس کی نگاہیں عبیر کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ اس لڑکی میں کتنی کشش ہے، اس کی آنکھیں اور اس کے ہونٹ کتنے دلکش ہیں، اپنی طرف بلاتے ہوئے سے۔ عبیر، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے اور شاید مجھے اس کے لیے جنگ کرنا پڑے۔ تم ساتھ دو گی میرا؟ ضرور، وہ مسکرائی۔ بھائی ہم تو حق کا ساتھ دینے والے ہیں، چاہے سر کٹ ہی جائے۔ بائی دا وے، کیا فیصلہ کیا ہے؟ بتاؤں گا لیکن ابھی نہیں، پہلے میں افزا اور سائرہ کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کل حنیف اور فاروق کو اپنے دفتر میں بلایا ہے، اس کے بعد ابا میاں اور بڑے ابا سے بات کروں گا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات؟ وہ خوش ہو گئی۔ مگر دیکھو اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ میرا ساتھ دینا ہوگا۔ دوں گی، اس نے وعدہ کر لیا۔ پکی بات؟ جی پکی بات۔ کہیے تو اسٹامپ لکھ دوں؟ نہیں خیر، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری زبان پر اعتبار کیے لیتے ہیں، عبید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی سمیر باتھ روم سے باہر نکلا۔ عبیر، ایک کپ چائے نہ ہو جائے؟ کھانے کا ٹائم ہے بھائی، اسماء اور افزا غالباً کچن میں ہیں، عبیر نے سستی سے کہا۔ کھانے میں تو ابھی دیر ہے، سمیر نے وقت دیکھا۔ کیوں عبید بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی پی لوں گا۔ اچھا بھائی، عبیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا ہی دیتی ہوں، کیا یاد کرو گے؟ تھینک یو سسٹر۔ سمیر نے سر کو قدرے خم کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ ہولے سے اس کے سر پر چپت مارتی ہوئی باہر چلی گئی۔ زمین زادے، چلو باتیں کرو شہر تمنا کی۔ یہاں تو شام سے پہلے ہی سورج ڈوب جاتا ہے، یہاں ہر خواب سے پہلے ہی نیندیں چونک اٹھتی ہیں، بہاریں یوں گزرتی ہیں کہ جیسے وقت سے ان کی کوئی ازلی عداوت ہو، کوئی بادل نہیں رکتا، ہوائیں بے مروت ہیں۔ پڑھتے پڑھتے عبیر نے سر اٹھایا تو ذرا فاصلے پر کھڑا ہوا عبید اس کے قریب آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نظم دیکھ رہی تھی، کتنی خوبصورت ہے۔ ہوئیں سدیاں کہ آنکھوں میں کوئی سورج نہیں چمکا، کوئی شبنم نہیں اتری، کوئی موتی نہیں چمکا۔ زمین زادے، چلو باتیں کریں شہر تمنا کی۔ ہاں عبیر، چلو باتیں کریں شہر تمنا کی۔ تمناؤں کے شہر آباد نہیں ہوتے عبید، یہ صرف دلوں میں بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ تم اتنی مایوس کیوں ہو عبیر؟ پتہ نہیں، اس نے افسردگی سے کہا۔
जब से अपिया वापस इस घर में आई हैं, मायूसी ने हौले हौले मेरे दिल में डेरे जमा लिए हैं। इनका आना नागज़ेर था अबीर। अब मज़ीद वहाँ रहना इनके लिए मुमकिन नहीं रहा था। जानती हूँ, देखो कुछ बातें हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं अबीर। इनका दुख, इनका कर्ब अपनी जगह पर। सायरा और अफ़ज़ा का मसला हल हो गया है। वो दोनों अपने घरों में खुश हैं। जहाँ तक अपिया की बात है तो खुदा कोई न कोई बेहतरी की सूरत निकालेगा। अबीर, बहुत मुद्दत से मेरे ज़हन में एक ह्योला सा था, एक तसव्वुर था, और तुम ऐन मेरे तसव्वुर की तरह हो। मैं जब से आया हूँ हर लम्हा तुम्हें सोचता हूँ। अबीर, आओ अहद करें कि हम दोनों मिलकर इस शहर तमन्ना की बुनियाद रखेंगे, जहाँ हवाएं बेमुरवत नहीं होंगी और जहाँ बहारों का बसेरा होगा, जहाँ बादल खुलकर बरसेंगे। वादा करो अबीर, मेरा साथ दोगी। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अबीर ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया। थैंक यू अबीर। उबैद ने होले से इसका हाथ दबाकर छोड़ दिया। मगर मुझे डर लगता है उबैद, शायद ऐसा ना हो सके बड़े अब्बा इसे पसंद ना करें। तुम सबके लिए लड़ती झगड़ती हो, क्या अपने लिए नहीं लड़ सकती? शायद नहीं। इसने कुछ सोचती हुई नज़रों से इसे देखा। तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा अबीर, उबैद ने बड़े यकीन से अज़म से कहा। तुम मेरे लिए लड़ोगे उबैद? मगर क्यों? क्या अब भी तुम्हें यह बताने की ज़रूरत है कि क्यों? क्या तुम नहीं जानती? उबैद ने हैरत से इसे देखा। मैं तुम्हें आई लव यू अबीर। अबीर की पलकें झुक गईं और रुखसानों पर शफक दौड़ने लगी। आई लव यू टू, इसने दिल ही दिल में कहा। और तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कितनी काबिल फ़ख्र है। तुम जो इस घर के सबसे हैंडसम लड़के हो, बोल्ड और बाएतमाद, जो अपने फ़ैसले खुद करने की हिम्मत रखता है और जो दूसरों को कायल कर सकता है। उबैद गहरी नज़रों से इसे देखता रहा था। इसकी निगाहों की तपश से घबरा कर वो उठ खड़ी हुई। बैठो ना अबीर। नहीं, वो ज़रा अपिया को देखूँ, वो जाग गई हैं या नहीं। इतनी बोल्ड होने के बावजूद इस वक्त उबैद के पास बैठना इसे मुश्किल हो रहा था। वो उबैद को वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई, जहाँ शाज़िया दोनों हाथों की हथेलियों पर ठोड़ी रखे कुछ सोच रही थीं। आप फिर सोच रही हैं? कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि मत सोचा करें कुछ, भूल जाएं ये सब। कैसे भूल जाऊं? वो अजियत जो मैंने बर्दाश्त की, वो दुख जो मैंने उठाए, तुम नहीं जानती, तुम तसव्वुर नहीं कर सकती। वो शख्स कितना अजियत पसंद था। वो सिसकने लगी। अपिया प्लीज़, इसने इन्हें गले से लगा लिया। अब्बा मियाँ की ज़रा सी कोताही, ज़रा सी ज़िद ने आपको कितनी अज़ियत पहुँचाई। काश वो, मगर अब क्या हो सकता है। इसकी आंखों में आंसू मचलने लगे तो शाज़िया ने एकदम इसके आंसू पोंछ डाले। अरे मैंने तुम्हें रुला डाला अबीर, सच में बहुत बुरी हूँ। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती, आपको इतनी खुशियाँ दे सकती कि आप सिकंदर भाई की दी हुई सारी ज़्यादतियाँ भूल जाती। तुम मुझे बहलाती हो, तसल्लियाँ देती हो, मेरे पास हो, और मुझे क्या चाहिए। मगर ज़ख्म बहुत गहरे थे ना जान, मनमल होने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। तू परेशान न हुआ कर, देख तो कितना ज़रा सा तेरा मुंह निकल आया है। वो अपना दुख भूलकर इसे बहलाने लगी तो इसे इन पर टूटकर प्यार आया और इसने बेख्तियार इनके रुखसारों पर अपने होंठ रख दिए। और फिर बहुत सारे दिन गुजर गए। उबैद की मोहब्बत इसकी रूह की गहराइयों में उतरती चली गई थी। इसे यूं लगता था जैसे वो एक नई दुनिया से रोशनास हो रही हो। वो जो मोहब्बत को महज एक अफसानी चीज़ समझती थी, अब खुद इसके सहन में गिरफ्तार हो गई थी। कभी ख्याल से ही इसकी नब्ज़ें डूबने सी लगतीं। वो एक शख्स कितना अजीज़ हो गया था कि इससे जुदाई का ख्याल ही इसे बेचैन कर देता था। अपिया काफ़ी हद तक संभल गई थी, फिर भी वो इनके लिए परेशान रहती थी। इसने एक बार फिर मुसव्विर से बात की थी, लेकिन मुसव्विर ने इनकार कर दिया था। सॉरी अबीर, मेरी वालदा एक मुतल्लिका लड़की के लिए कभी नहीं मानेंगी। तब इसने सोचा था अगर उबैद अपिया से शादी कर लें तो, अगरचा इस ख्याल से इसका दिल लख लख्त होने लगा था, मगर इसने बड़े रसान से शाजिया से पूछ लिया था, अपिया आपको उबैद कैसे लगते हैं? क्यों? शाजिया की सवालिया नज़रें इसकी तरफ उठीं। भाई जैसे बहनों को भाई लगते हैं प्यारे से। नहीं अपिया, मैं सोच रही हूँ अगर उबैद से आपकी शादी हो जाए तो आप खुश रहेंगी। पागल हो तुम? वो बेख्तियार हंसती। उबैद तो हमेशा मुझे सगे भाइयों की तरह अजीज़ रहा है और फिर अपनी बहन के हवाले से तो मुझे और भी प्यारा है। अरे इसके रुखसार तप उठे और उसने निगाहें झुका ली। तो क्या आपिया जानती हैं? मगर इन्हें किसने बताया? शायद उबैद ने। और इसका कांपता दिल ठहर सा गया। तू मेरे लिए इतना ना सोचा कर अबीर। इसे नज़रें झुकाए सोचते देखकर उन्होंने प्यार से कहा, मैंने अब खुद को संभाल लिया है। शायद मेरे मुकद्दर में यही लिखा था, ऐसा ही होना था। जी नहीं, ये मुकद्दर में नहीं लिखा था, बल्कि अब्बा मियाँ का गलत इंतखाब था कि पगली मुकद्दर के लिखे को कौन टाल सकता है। फिर भी वो सोचती रहती, उलझती रहती कि कैसे किस तरह अपिया की उदास आंखों में मुसर्रतें भर दे, मगर इसे कोई सुझाई ना देती थी। तब वो उबैद से कहती, उबैद मेरा दिल चाहता है अपिया का दामन खुशियों से भर दूं। हम दोनों मिलकर आप ही के लिए खुशियां तलाश करेंगे। तुम मेरा साथ दोगे ना अबू? हाँ, वो मुस्कुरा देता। हम दोनों मिलकर एक नई दुनिया दरियाफ्त करेंगे, एक शहर तमन्ना आबाद करेंगे। तुम देखना अबीर, तो मेरे संग होगी तो दुनिया मेरे लिए तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत हो जाएगी।
ہاں، اس خوبصورت دنیا میں کسی کو مصلوب نہیں کیا جائے گا، یہاں کوئی قربان گاہ نہیں بنائی جائے گی۔ اس کی آنکھیں خواب دیکھنے لگتیں اور وہ گنگنانے لگتی، زمین ذات سے چلو باتیں کریں شہر تمنا کی۔ بڑی دیر سے وہ کاپی پر آڑی ترچھی لکیریں لگا رہی تھی، یوں ہی لکیریں لگاتے لگاتے اس نے لکھا "I am on the mercy on my own self, my passions, my desires"۔ عبید نے جھک کر دیکھا، یہ کیا لکھ رہی ہو؟ میں خود اپنی آشاؤں اور اپنے جذبوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ کیوں غلط لکھ رہی ہوں؟ عبید نے سر اٹھا کر دیکھا۔ عبیر، عبید تڑپ اٹھا، میں تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا، مگر تم نے تو ابھی سے ہمت ہار دی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، پتہ نہیں کیوں عبید۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر ڈر کیسا؟ عبید نے اسے حوصلہ دیا۔ میں نے بڑے ابا سے کہہ دیا ہے کہ زندگی مجھے گزارنی ہے اور فیصلہ کرنے کا حق بھی مجھے ہی ہونا چاہیے، اور یہ کہ مجھے ان کا کوئی ایسا فیصلہ قبول نہیں جو میرے فیصلے سے ٹکراتا ہو۔ پھر بڑے ابا نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، ابھی وہ خاموش ہیں، خفا ہیں مجھ سے، لیکن تم مجھ پر یقین رکھو۔ میں تمہارے لیے ایک دنیا سے ٹکرا سکتا ہوں۔ بڑے ابا کی خاموشی جب ٹوٹے گی تو وہ بہت بولیں گے، بغیر سوچے سمجھے۔ مجھے پتا ہے، لیکن تم کیوں ڈرتی ہو عبیر؟ مجھے تمہاری بولڈنس اچھی نہیں لگی تھی، تم اس طرح مایوسی کی باتیں کرتی ہوئی ذرا بھی اچھی نہیں لگتی ہو۔ چلو کوئی اچھی سی بات کرو، بہت دنوں سے ہم نے ادب، شاعری، کسی بھی موضوع پر بات نہیں کی۔ کوئی خوبصورت نظم سناؤ، کوئی نئی چیز پڑھی۔ لیکن وہ سر جھکائے بیٹھی، یوں ہی کاپی پر آڑی ترچھی لکیریں لگاتی رہی۔ عبید صحیح کہہ رہا تھا، کتنے سارے دنوں سے اس نے عبید سے کوئی اچھی بات نہیں کی تھی۔ جب سے گھر میں عبید کی شادی کا قصہ چلا تھا، تب سے بڑے ابا اور عبید کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھیں کسی کو علم نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کہاں، کس سے، اس بات سے سب بے خبر تھے، سوائے عبیر کے جو جانتی تھی، اور یہ جان لینا اس کے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ جلے پاؤں کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر گھومتی پھرتی اور کوشش کرتی کہ بڑے ابا کا سامنا نہ ہو جائے۔ بولو عبیر، کیا سوچنے لگی ہو؟ کچھ نہیں یار، میرا اعتبار کرو۔ عبید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے تو وہ مسکرا دی۔ تھینکس۔ یہ جنید اور طلحہ صبح سے کہاں غائب ہیں؟ اس نے یوں ہی موضوع تبدیل کرنے کے لیے پوچھا۔ بھائی وہ تو افضہ وغیرہ سے ملنے گئے ہیں، شازیہ نے اندر آتے ہوئے جواب دیا، اور پھر عبید کی طرف دیکھنے لگی۔ عبید، یہ کیا ہے؟ یہ تم نے بڑے ابا سے کیا کہا ہے؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا عافیہ؟ مجھے اپنی پسند سے زندگی گزارنے کا حق ہے، اور یہی بات میں نے بڑے ابا سے کہی ہے کہ شادی میں اپنی پسند سے کروں گا۔ لیکن عبید، انہوں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا، تم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اسما کے دل پر کیا گزرے گی، وہ جو بچپن سے دل میں تمہارا خیال لیے بیٹھی ہے؟ مگر بچپن کے اس بندھن کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں نا عافیہ۔ میں نے اسما کے لیے ایسا، پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا۔ عبیر نے کچھ نہیں سنا تھا، اس کے کان یکدم سائیں سائیں کرنے لگے تھے اور رنگت خطرناک حد تک زرد ہو رہی تھی۔ عبیر، کیا ہوا؟ بات کرتے کرتے اچانک عبید کی نظر اس کی سفید رنگت پر پڑی۔ کچھ نہیں، اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا۔ سر چکرا رہا ہے شاید، تم لیٹ جاؤ چندا۔ شازیہ نے فوراً ہی اسے سہارا دیا۔ میں ابھی تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ گھبرا کر باہر نکل گئی۔ عبیر، عبید نے کچھ کہنا چاہا، لیکن عبیر نے ملتجی نظروں سے اسے دیکھا۔ لیو می الون پلیز، مجھے تنہا چھوڑ دو پلیز۔ آل رائٹ، عبید نے سر ہلایا، لیکن پلیز تم اپنے ذہن پر بار مت ڈالو، کچھ مت سوچو۔ وہ اسے تاکید کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو عبید اسما سے منسوب تھے اور مجھے کیوں خبر نہ ہوئی؟ کاش مجھے علم ہوتا تو میں اتنا آگے نہ بڑھتی۔ او میرے خدا! اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ یہ میں کیا کرنے چلی تھی؟ اپنی بہن کی خوشیوں کی قاتل بننے چلی تھی؟ پر خدا جانتا ہے میں بے خبر تھی، لا علم تھی۔ تبھی اسما اتنے دن سے چپ چپ سی تھی، آنکھیں ہر وقت سرخ سرخ رہنے لگی تھیں، جیسے روتی رہی ہو۔ اس کے اندر عجیب سی ٹوٹ پھوٹ مچی تھی، دل کٹ رہا تھا، لخ لخ ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خوب چیخ چیخ کر روئے، اور زور سے، مگر وہ ضبط کیے پڑی رہی۔ شازیہ دودھ لائیں تو اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ عافیہ پلیز میرے پاس بیٹھ جائیں، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ کیا ہوا جان؟ وہ گھبرا گئیں۔ عافیہ مجھے اپنے سینے سے لگا لے، میں شاید مرنے لگی ہوں۔ عبیر، عبیر کیا ہو گیا ہے تجھے؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ میں موت کی اذیت سے گزر رہی ہوں، وہ سسکی۔ اسما، اسما، امی جان، امی جان۔ شازیہ نے روتے ہوئے سب کو پکارا۔ عبیر کو کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں پلیز عافیہ، کسی کو مت بلائیں، اس نے التجا کی، مگر اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ پھر سبھی اس کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے، لیکن وہ ہوش میں نہیں تھی، اسے شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ سب اس کے لیے کتنے پریشان تھے، سمیر تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس سے نہیں گیا تھا۔ اسما اور شازیہ کو کھانا پینا بھول گیا تھا، اور امی جان تو کتنی کتنی دیر سجدے میں پڑی گڑ گڑاتی رہتی، اور وہ دل ہی دل میں ان سب کی ان بے تحاشا محبتوں پر شرمندہ ہو گئی۔
میں نے سب کو پریشان کر دیا، قسم سے عبیر اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی زندہ نہ رہتا، سمیر نے ایک روز کہا، اور میں بھی شاید، اسما نے اس کی تائید کی۔ اور امی جان کی تو حالت اتنی خراب تھی نا، وہ ان کے پاس نہیں رہی تھی، یہاں پلی بڑی نہیں تھی، پھر بھی سب اسے کتنا چاہتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ ویسے ایک دم تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ ڈاکٹروں کو تمہاری بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اسما نے اسے جوس پلاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں اسما، بس ایسے ہی اچانک دل بے حد گھبرانے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور جوس کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ بس اب جلدی سے اچھی ہو جاؤ۔ سمیر اس کے سر کو سہلاتے ہوئے باہر چلا گیا تو اس نے گہری نظروں سے اسما کی طرف دیکھا جس کا رنگ بہت پیلا ہو رہا تھا۔ میری بیماری نے تمہیں تھکا دیا ہے اسما، میں تو ٹھیک ہوں۔ اسما، تمہیں عبید سے بہت محبت ہے؟ اسما کی پلکیں جھک گئیں۔ اپیہ بتا رہی تھی کہ بچپن میں ہی بڑے ابا نے عبید کے ساتھ تمہیں منسوب کر دیا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن شاید تمہیں نہیں معلوم اس نے انکار کر دیا ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اسما، تم پریشان نہ ہو، عبیر نے اسے تسلی دی، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ کیسے عبیر؟ تم کیا کرو گی؟ میں اس عبید کے بچے کو سیدھا کر دوں گی، دیکھنا تم۔ وہ زبردستی ہنسی۔ ارے بھائی، کسے سیدھا کر دو گی تم؟ عبید نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا تو اسما اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کیسی ہو عبیر؟ تم نے تو جان ہی نکال دی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم اسما سے منسوب ہو؟ اس سے کیا فرق پڑتا تھا عبیر؟ پڑتا تھا فرق، اس نے آہستگی سے کہا، لیکن عبید نے سنا نہیں۔ وہ بے حد خوش لگ رہا تھا۔ پتہ ہے عبیر، بڑے ابا کچھ مان گئے ہیں۔ آج صبح انہوں نے جنید سے کہا تھا کہ اس سے پوچھو وہ کون کمبخت ہے جس کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ عبید، عبیر نے اپنے تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ تم اسما سے شادی کر لو۔ نہیں، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ صحیح کہہ رہی ہوں۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارے لیکن عبید، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں کیوں عبیر؟ میں نے بہت سوچا ہے عبید۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور محسوس کیا ہے جیسے میں تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی عبید۔ یہ قربان گاہ ہے جہاں جیتے جاگتے انسانوں کو مسلوب کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے عبیر، تم نہیں چاہو گی تو نہیں رہیں گے، اپنا الگ گھر بنا لیں گے۔ نہیں عبید، تم سمجھ نہیں رہے، میں شاید تم سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ محبت نہیں تھی، تم جھوٹ بول رہی ہو، ادھر میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ مگر اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا کہ کہیں اس کی آنکھوں سے وہ اس کے دل کا راز نہ پالے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو عبیر، میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے۔ وہ مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ ہم ایک شہر تمنا بسائیں گے جہاں سورج نہیں ڈوبے گا، جہاں… ہاں، اس نے سوچا، مگر کیا کر سکو گے تم؟ مگر کیا کر سکیں گے ہم کہ ہم اس شہر میں بے خواب راتوں کے حوالے ہیں؟ زمیں زادے، چلو باتیں کریں شہر تمنا کی، یہ باتیں جو سلگتی ہیں مگر کرنیں نہیں بنتی۔ عبیر، عبیر، عبید نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کہہ دو کہ جو کچھ میرے کانوں نے سنا ہے غلط ہے۔ کچھ بھی غلط نہیں ہے عبید، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ وہ سب شاید دھوکہ تھا۔ کسے دھوکہ دے رہی تھیں، مجھے یا خود کو؟ عبید نے تیز لہجے میں پوچھا۔ سوری عبید، اگر تمہیں دکھ ہوا تو۔ دکھ بہت معمولی لفظ ہے یہ عبیر بیگم، تم نے تو میرے دل کو دو لخت کر دیا ہے۔ عبید کی آواز گر گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کا کھیل کھیل رہی ہو۔ تم… اور پھر وہ اپنی بات نامکمل چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا اور اس نے نڈھال سی ہو کر سر تکیے پر ڈال دیا۔ ابا میاں نے عبیر اور اسما کی شادی ایک ساتھ کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اسما کی شادی تو عبید سے ہو رہی تھی، لیکن عبیر کی شادی کس سے ہوگی اس کا علم ابھی کسی کو نہیں تھا۔ ابا میاں نے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ لڑکا اچھا ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اپنا کاروبار کرتا ہے۔ ابا میاں، ذرا اچھی طرح سے تحقیق کر لیجئے گا، سمیر نے دبے لفظوں میں کہا تو وہ بھڑک اٹھے۔ احمق سمجھتے ہو مجھے؟ پاگل ہوں میں؟ اگر شازیہ کے سلسلے میں دھوکہ ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر بار… اور وہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ دیکھو عبیر، میں خود معلومات کراؤں گا، اگر وہ لڑکا اچھا نہ ہوا تو انکار کر دینا صاف، میں تمہارا ساتھ دوں گا، ڈرنا بالکل نہیں۔ سمیر اسے تسلیاں دے کر چلا گیا تو وہ زرد رنگت کے ساتھ ساکت بیٹھی سوچتی رہی، تو یوں ہونا تھا اس سب کا انجام، اور میں تو… تب ہی عبید نے جھانک کر اسے دیکھا، وہ بے حد افسردہ اور شکستہ لگ رہی تھی۔ عبیر، وہ اس کے قریب چلا آیا۔ عبیر نے چونک کر سر اٹھایا، وہ بے حد پریشان لگ رہا تھا۔ تم… ہاں عبیر، میں… یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں اس طرح جی نہیں پاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم اسما کے لیے، اسما کی خاطر یہ سب کر رہی ہو، لیکن اس طرح نہ تم خوش رہ پاؤ گی، نہ میں، اور شاید اسما بھی نہیں۔ نہیں عبید، تم خوش رہو گے اور اسما بھی، تمہیں اسے خوش رکھنا ہوگا۔ اس گھر کی بیٹیوں کو کبھی خوشی نہیں ملی عبید، اور تمہیں یہ روایت توڑنی ہے۔ اب بھی وقت ہے، سوچ لو، میں اب بھی سب سے ٹکر لے سکتا ہوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ تم بہت ظالم ہو عبیر۔ نہیں، اس نے نگاہیں اٹھائیں، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری تھیں۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کیا تم نہیں کرتی؟ پتہ نہیں، تم میری بات کا جواب دو۔ ہاں، کہا تھا۔ تو محبت کرنے والے تو بڑا گداز دل رکھتے ہیں عبید، تمہیں اس محبت کی قسم۔ عبید، اسما کو بہت خوش رکھنا اور وہ سب بھول جانا،
اس نے یکدم رخ موڑ لیا۔ عبید لمحہ بھر اس کی پیٹھ پر نظر جمائے کھڑا رہا۔ تمہارے لیے، تمہاری خوشی کے لیے میں، اور پھر بات ادھوری چھوڑ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ عبیر، اپیا جانے کب اندر آئی تھیں۔ تم رو رہی ہو، بس یوں ہی دل گھبرا رہا ہے۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے۔ عبیر، ایک بات پوچھوں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جی۔ کیا تم اور عبید ایک دوسرے کو؟ نہیں نہیں اپیا، اس نے بڑے پر یقین لہجے میں کہا۔ عبید اسما کی نسبت سے میرے لیے بڑے محترم ہیں۔ میرا خیال تھا کہ… نہیں، آپ کا خیال غلط ہے، اس نے ان کی بات کاٹ دی۔ تم اور عبید اتنے پریشان ہو، میرے ساتھ جھوٹ نہ بولو، سچ بتاؤ۔ اگر ایسا ہے تو اسما کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم عبید کو پسند کرتی ہو؟ نہیں، میں سچ نہیں بولوں گی، اس لیے کہ میں مظلوم نہیں ہونا چاہتی۔ میں سچ نہیں بولوں گی۔ ارے نہیں آپی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ سچ کہہ رہی ہو نا؟ انہوں نے مطمئن ہو کر پوچھا۔ جی۔ وہ پھر ہنس دی۔ ارے ابا میاں آ گئے، اتنی جلدی؟ شازیہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ باہر سے ان کی آواز آئی۔ میں نے ہاں کر دی ہے، شام کو لڑکے والے انگوٹھی پہنانے آئیں گے۔ مگر لڑکا کرتا کیا ہے؟ اپنی دکان ہے۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ کچھ پڑھا لکھا؟ امی جان کی دبی دبی سی آواز آئی۔ 8 جماعتیں پاس ہے، پر اپنی عبیر تو… ارے کیا عبیر کی پڑھائی؟ لڑکا کما رہا ہے، وہ جانے کیا کہہ رہے تھے، اس نے سنا ہی نہیں۔ وہ مظلوم نہیں ہونا چاہتی تھی، اسے مظلوم ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے لگا جیسے اس کے جسم میں میخیں گاڑی جا رہی ہوں، یہاں وہاں ہر جگہ۔ نہیں، میں مظلوم نہیں ہونا چاہتی، اس نے سسکی لی۔ میں سچ نہیں بولوں گی، میں عبید سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ اپیا، قربان گاہ پر شمع جلا دو ان کے لیے جو مصلوب ہوئے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں زبان دے چکا ہوں۔ باہر ابا میاں زور سے دھاڑے۔ میخیں اس کے جسم میں گاڑی جا چکی تھیں اور اس کی اذیت اس کی رگوں میں اتر رہی تھی۔ اینی اینی لمہ سبکنی، اے میرے رب، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کے لب کانپے اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت جلد ملیں گے ایک اور خوبصورت مکمل ناول کے ساتھ۔